वो सोहनी के देश की थी, सरजमीन हुस्न इश्क, गुजरात के पास चनाब की एक शाख के किनारे आबाद गांव गजनारे की, जहां सबसे बड़ी आबादी मछेरों ही की थी। उसका ताल्लुक भी मछेरों की बरादरी से ही था। वो गजनारे में चनाब की शाख के किनारे आबाद मछेरों की बस्ती के एक छोटे से घर में रहती थी, जहां सोहनी के हुस्न जमाल की दास्तानें और उसके मुतालिक लोक कहानियां बिखरी हुई थीं। और सुबह ही सुबह जब सूरज भी मुकम्मल तौर पर नहीं निकला होता था, खूबसूरत, सुहानी, खुशगवार हवाएं, चिड़ियों की आवाज़ों के छनकारते घुंघरू, जगह जगह खुले हुए खुदरू गुलाबों के झुंड, जिनसे कुछ फासले पर अमलतास के गुच्छों का जर्द आबशार और मछेरों की भरपूर सरगर्मियां, दूर दूर तक चांदी जैसे पेट वाली बिखरी हुई मछलियां, जिन्हें बड़े चाव से मछेरने टोकरियों में सजाती थीं, और उनके मर्द सरों पर ये टोकरियां लादे गुजरात की मछली मंडी में जाकर बेचते और वापसी पर अपने अपने घर वालों के लिए जरूरत की चीजें खरीद कर लाते। मछेरनों के सोहनी की शान में गाए हुए सारे गीत उसे अजबर थे। मैं सोहनी दी तारीफ की आखां, मैं सोहनी की तारीफ क्या बताऊं। हत्थां ते मेहंदियां ते कन विच बालियां ने, हाथों में मेहंदी और कानों में बालियां, मुखड़ा खड़े आए सोहने गुलाब वांगू, चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ, अखें कजलाते लबते लालियां ने, आंखों में काजल होंठों पर सुर्खी, एडे लंबे ते काले बाल ओहदे, इतने लंबे और काले बाल उसके, जीवे चढ़ियां हाठां कालियां ने, जैसे काली घटाएं चढ़ी हुई हों। दिल वालों ओसनू बच जाना, दिल वालों उनसे बच जाना, ओधियां चालां बड़ियां निरालियां ने, उनकी चालें बड़ी निराली हैं। नाजी जब भी ये गीत सुनती, उसकी आंखों में सोहनी का चेहरा नाच उठता, जिसे ना सिर्फ गुजरात बल्कि उसके आसपास के छोटे छोटे गांव वाले भी अच्छी तरह जानते थे, और उसकी दास्तानें हर समत बिखरी हुई थीं। लेकिन खुद नाजी, जिसका असल नाम नाजिया था और बिगड़कर नाजी हो गया था, कि समझ में नहीं आता था कि मोहब्बतों के इस देश में वो मोहब्बतों से इस कदर महरूम क्यों है। बहुत बाद में उसे अपनी शक्ल सूरत के बारे में एहसास हुआ, लेकिन वो इस बात को तस्लीम नहीं करती थी। शक्ल सूरत तो मोहब्बतों के रास्तों में हाइल नहीं होती। उसे कहीं से भी मोहब्बत नहीं मिली थी। अम्मा भी थी और बाप भी था। एक बहुत ही गरीब घराने में उसने आंख खोली थी। मछेरों की ये पूरी बस्ती ही गरीब लोगों की बस्ती थी। औलाद गरीब के यहाँ हो तो गुर्बत उसकी मोहब्बत पर तो असरअंदाज नहीं होती, लेकिन इस गरीब घराने में उसका इकलौता वजूद भी बेईमानी था। बाप दूसरे मछेरों के साथ मछलियां पकड़कर शहर जाता था और रात को ठहरे के नशे में डूबा घर आता था, खाना खाता था और माँ को पीटता था। इन कामों से फारिग होकर किसी कोने में जा पड़ता था, जैसे इस घर में उन दोनों के अलावा कोई भी ना हो। यही कैफियत माँ की भी थी। सुबह बाप घर से निकलता तो उसके थोड़ी देर बाद वो भी मुंह हाथ धोती, बालों में कंघी करती, होंठों पर दंतासे की धड़ी जमाती, घर से बाहर निकल जाती और दरवाजा बाहर से बंद कर जाती। ऐसे वक्त में नाजी या नाजिया घर में अकेली बैठी दीवारों को तकती रहती थी। कभी खेलने को जी चाहता तो सहन में लगे नीम के दरख्त से झड़ने वाले पत्ते चुनने लगती। नमकोलियों के मौसम में नीम के दरख्त पर नमकोलियां आती तो उसे कुदरती खिलौने मिल जाते। कच्ची पक्की नमकोलियों की उसे खूब तमीज हो गई थी। पक्की नमकोलियां उसका पसंदीदा फल थी और कच्ची नमकोलियां खिलौने, जिनसे वो अजीब और गरीब चीजें बनाया करती थी। बल्कि एक उम्र तक तो उसने फलों में सिर्फ नमकोलियां ही खाई थीं। माँ को ये परवाह नहीं होती थी कि वो बंद घर में भूखी होगी। वो खुद भी इसकी आदी हो गई थी। भूख प्यास का अब उस पर कोई असर नहीं होता था। माँ वापस आती तो पहले अपना हुलिया खराब करती, बाल बिखरा लेती, पुराने कपड़े पहन लेती, फिर दाल चुनकर चूल्हे पर रख देती। घर में सुबह नाश्ते से कुछ बचा होता तो उसे खाने के लिए दे देती। ये भी शायद उसकी मेहरबानी थी। उसे खुद खाना मांगने की इजाजत नहीं थी। एक आध बार वो भूख से रोई तो खाने में उसे जूतियां और गालियां मिली थी, और फिर उसने समझ लिया कि भूख एक ऐसा गुनाह है जिसके इजहार पर सजा मिलती है। माँ का प्यार, बाप की शफकत क्या होती है उसे बिल्कुल मालूम नहीं था। ऐसी बेतुकी बातों में लोग सिर्फ वक्त ही जाया करते हैं। उसका सारा बचपन यूं ही गुजर गया था। फिर एक दिन यूं हुआ कि जहरीली शराब पीकर उसका बाप मर गया और उसके पास सिर्फ माँ रह गई। गोया शराब पीकर घर आने वाले और शोर मचाने वाले की कमी हो गई थी। बस और कोई फर्क नहीं पड़ा था घर के माहौल पर। माँ बदस्तूर सुबह घर से निकल जाती थी। खाने पीने के मामलात भी महदूद थे। बाप के जाने से माँ को तकलीफ होती हो, मगर नाजी को कोई तकलीफ नहीं हुई थी, बल्कि एक फायदा हुआ था, और वो ये
کہ اسے سونے کے لیے ایک چارپائی مل گئی تھی جس کا اب مصرف نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک دن نہ جانے کیا ہوا کہ مچھیروں کی غیرت جاگ اٹھی۔ انہوں نے گھر کے دروازے پر آ کر خوب ہنگامہ کیا اور دونوں ماں بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا۔ ماں اسے ساتھ لے کر چل پڑی۔ کچھ فاصلے پر ایک میڈیکل کیمپ لگا ہوا تھا۔ آس پاس کے گاؤں دیہاتوں کے لوگ وہاں اپنی بیماریوں کی دوا لینے کے لیے لائن لگائے ہوئے تھے۔ وہیں پر ناجیہ کی ماں کو ڈاکٹر سلطانہ ملی۔ یہ بہت ہی مہربان اور نیک عورت تھیں جو ان دونوں ماں بیٹیوں کو بے سہارا دیکھ کر انہیں اپنے ساتھ لے گئیں۔ یہ نئی جگہ ناجیہ کے لیے بڑی حسین تھی۔ یہاں چھوٹا سا باغ بھی تھا، دوسرے نوکر چاکر بھی تھے۔ خاص طور سے گھر کا باورچی جمن بہت مہربان انسان تھا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس نے ناجیہ کی ماں سے گہری دوستی کر لی اور اسے بہت سی چیزیں دی تھیں۔ سامنے والے لان پر نیم کا درخت تھا جس سے ناجیہ کی بڑی شناسائی تھی۔ بہرحال ہنگامے نہ ہوں تو زندگی سرد ہوتی ہے۔ ایک دن ہنگامہ ہوا۔ نہ جانے کیوں ڈاکٹر سلطانہ کے باورچی نے اس کی ماں کو چاقو کے پے در پہ وار کر کے ہلاک کر دیا۔ باورچی کو پولیس لے گئی۔ بس اس سے زیادہ ناجیہ کو کچھ معلوم نہ ہو سکا تھا۔ ہاں، کچھ پولیس والوں نے اس سے باورچی اور اس کی ماں کے بارے میں باتیں پوچھی تھیں اور اسے جو کچھ معلوم تھا اس نے بتا دیا تھا۔ ڈاکٹر سلطانہ صاحبہ بہت شریف النفس خاتون تھیں۔ انہوں نے اس سب کے باوجود ناجیہ کو کوٹھی سے نہیں نکالا۔ ان کے خیال میں یہ بے سہارا بچی بے قصور تھی، چنانچہ انہوں نے اسے کوارٹر کے بجائے اندر سونے کی جگہ دے دی اور اس کے سپرد چھوٹی موٹی صفائی کا کام کر دیا، جسے انجام دیتے ہوئے وہ جوان ہو گئی۔ ڈاکٹر سلطانہ کی بیٹی رافیہ کو بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ گھر کے دوسرے بچے تو اس کے قابو میں نہیں آتے تھے، لیکن ناجیہ کو خود بھی دوسرے بچوں کو دیکھ کر پڑھنے کا شوق ہو گیا تھا۔ چنانچہ رافیہ بی بی جو کچھ اسکول سے پڑھ کر آتی تھی اسے اسکول کی ٹیچرز ہی کے انداز میں ناجیہ کو بھی پڑھاتی تھیں، اور جو کچھ وہ ناجیہ کو بتاتی تھیں وہ اس کے ذہن میں پوری طرح بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے اسے اسکول میں بھی داخل کرا دیا گیا۔ ایک دن ڈاکٹر سلطانہ کا بیٹا ناصر صوفے پر بیٹھا انگریزی کی کتاب کے الفاظ رٹ رہا تھا اور ڈاکٹر سلطانہ گھٹنوں پر شال ڈالے کچھ پڑھ رہی تھیں تو ناصر نے غلط لفظ کی گردان شروع کر دی۔ ناجیہ نے اس لفظ کی تصحیح کر دی اور جب ناصر اس سے بحث کرنے لگا تو وہ ناصر کو سمجھانے لگی۔ بالآخر بات ناصر کی سمجھ میں آ گئی۔ ڈاکٹر سلطانہ غور سے ناجیہ کو دیکھ رہی تھی، پھر ان کی آواز ابھری، ناجیہ ادھر آؤ، یہ انگریزی تم نے کہاں سے سیکھی؟ رافیہ بی بی سے۔ اردو بھی سیکھی ہے؟ جی، اور حساب بھی، وہ معصومیت سے بولی تو ڈاکٹر سلطانہ سوچ میں ڈوب گئیں، پھر بولی، امتحان لوں تمہارا؟ لے لیجئے، اس نے جواب دیا۔ تب ڈاکٹر سلطانہ اس سے کچھ پڑھوانے لگی اور اس نے اسے ٹھیک ٹھیک پڑھ دیا۔ ڈاکٹر سلطانہ نے گردن ہلائی اور بولی، جاؤ اپنا کام کرو۔ پھر کچھ دن کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نے اس سے پوچھا، ناجیہ تم نرس بنو گی؟ انہوں نے نرسنگ کے بارے میں اسے تفصیل سمجھائی اور کہنے لگی، اس طرح تمہاری زندگی خود مختار ہو جائے گی، کہیں بھی تم ملازمت کر سکتی ہو۔ تم نہیں جانتی ناجیہ، اس معاشرے میں لڑکیوں کے لیے بڑی الجھنیں ہیں۔ شکل صورت نہ ہو، اعلیٰ تعلیم اور دولت نہ ہو تو وہ خود اپنی ذات پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ میری رائے ہے کہ تم نرسنگ کا کورس کر لو، میں اس میں تمہاری مدد کروں گی۔ جی، میں تیار ہوں، ناجیہ نے جواب دیا اور ڈاکٹر سلطانہ نے اس کی بھرپور مدد کی۔ اس نے نہایت جافشانی سے کورس کر لیا اور ڈاکٹر سلطانہ نے اسے اسپتال میں نوکری بھی دلوا دی۔ اسپتال ہی کے کمپاؤنڈ میں اسے رہائش گاہ بھی مل گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر سلطانہ کی بہت احسان مند تھی۔ رافیہ بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اکثر اسے ساتھ لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ ناجیہ کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ اسے اپنا گاؤں گجنارے اچھی طرح یاد تھا۔ اس نے کئی دفعہ رافیہ باجی کو اپنے گاؤں کی کہانیاں سنائی تھیں، سوہنی کی سرزمین کے قصے جو حسن و عشق کی داستان سے بھرے پڑے تھے، اور ڈاکٹر سلطانہ کی بیٹی رافیہ اس سے گجنارے کی کہانیاں بڑی شوق سے سنا کرتی تھی۔ رافیہ کو بھی سوہنی کے دیس کی کہانیاں بہت پسند تھیں اور ناجیہ اسے اپنی حسین آواز میں سناتی۔ اس عشق دے بحر طوفان اندر، اس عشق کے سمندری طوفان میں جیڑا پسیا اس دی جان لٹ گئی، جو پسا اس کی جان ختم ہو گئی۔ ہیر تڑف دی مری پنجاب اندر، ہیر تڑپتی مر گئی پنجاب میں، جان سسی دی وچ مکران لٹ گئی، سسی کی جان گئی مکران میں۔ صاحبہ شوق دے نال تیار ہو کے، صاحبہ شوق سے تیار ہو کر ہوئی مرزے دے نال روان لٹ گئی، مرزا کے ساتھ چل پڑی۔ جیے راویاں ماہیوال نو آکھدائے، راوی ماہیوال سے کہتا ہے، کی ہویا جو تیری دکان لٹ گئی، کیا ہوا جو تیری دکان لٹ گئی؟ اور اس کی حسین آواز میں یہ بول سن کر رافیہ بے خود ہو جاتی تھی۔
زندگی کے حقیقی مسائل ختم ہوئے تو گرانی کا احساس ہوا۔ سوہنی کے حسین دیس کا حسن ناجیہ کو نہیں ملا تھا۔ اس کا چہرہ بدصورت تھا۔ ہاں، اگر شکل و صورت نظر انداز کر دی جاتی تو جوانی کی عنایات بھرپور تھیں، لیکن اصل چیز تو چہرہ ہوتا ہے جو راستوں کا تعین کرتا ہے۔ وہ جن کے دلوں میں شیطانیت ہوتی ہے، محبت اپنانے کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ تنہائیوں میں اکثر اس کی آنکھوں میں بھی جوانی کے خواب جاگ اٹھتے۔ اسے کسی ایسے دل والے کی تلاش تھی جو اس کے وجود کو اندر سے کھنگالے، اس پیار کی شکل دیکھ لے جو اس کے سینے میں چھپا ہوا ہے۔ پیار سے محروم رہنے کے باوجود اس کے دل میں پیار کے انمول دفینے چھپے ہوئے تھے، جن کے لیے اسے کسی قدردان کی تلاش تھی۔ اور اس سے جوانی کے خواب چھیننے والا، اسے زندگی کی ایک اور تلخ حقیقت سے آشنا کرنے والا پہلا مرد فیروز تھا۔ درمیانی شکل و صورت کا، بھرپور جوان، جس کے بھائی کا آپریشن ہوا تھا اور مریض کی تیمارداری ناجیہ کا فرض تھا۔ وہ دوسری نرسوں کی بنسبت زیادہ دیانتداری سے اپنا فرض پورا کرتی تھی، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اسے کسی محبت کی تلاش تھی۔ اچھی شکل و صورت کی نرسیں اپنے پسندیدہ مریضوں کے پاس زیادہ وقت گزار دیتی تھیں۔ ان سے فرصت ملتی تو ڈاکٹروں، اسپتال کے دوسرے عہدیداروں سے ہنسی مذاق، ڈیوٹی روم میں آپس کی چہلوں میں بھی خاصا وقت لگ جاتا تھا۔ اس لیے عام مریض ان کی توجہ سے محروم رہتے تھے، جبکہ ناجیہ ان سب کے منہ نہیں لگتی تھی۔ اسے پسند ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹروں کا رویہ خشک ہوتا، ڈیوٹی انچارج صرف کام ہی کی باتیں اس سے کرتے۔ ہاں، اگر کسی تختہ مشق کی ضرورت ہوتی تو اسے منتخب کر لیا جاتا۔ اس کا ریکارڈ بہت مستحکم ہوتا جا رہا تھا، اور سنجیدہ اور معمر ڈاکٹروں کی نگاہ میں وہ قابل اعتبار نرس سمجھی جاتی تھی۔ اب تو ڈاکٹر خوشی سے آپریشن میں اس کی سروس طلب کرتے تھے۔ فیروز کے بھائی کا آپریشن بھی کافی پیچیدہ تھا، مگر کامیاب ہوا تھا۔ اسپتال کی انتظار گاہ میں جب فیروز نے اس سے آپریشن کے بارے میں پوچھا تو اس نے اس سے بڑی ہمدردی سے گفتگو کی۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، آپریشن پوری طرح کامیاب ہوا ہے۔ اوہ نرس، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ کیا میں اپنے بھائی کو دیکھ سکتا ہوں؟ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، انہیں بہت جلد وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس ساری گفتگو میں کوئی خاص احساس نہیں تھا۔ اس نے اپنی فطرت کے مطابق یہ تمام بات چیت کی تھی۔ پھر یہ بھی اتفاق تھا کہ جس وارڈ میں فیروز کے بھائی کو رکھا گیا تھا، وہیں ناجیہ کی ڈیوٹی بھی رہی۔ اس نے دوسرے مریضوں کی طرح فیروز کے بھائی کی بھی خدمت کی، لیکن فیروز اس سے بہت متاثر ہو گیا، اور تھوڑے ہی دنوں میں ناجیہ نے اس کی آنکھوں میں ممنونیت کے علاوہ اور بھی کچھ محسوس کر لیا، لیکن اس خیال پر توجہ دینا اس کے پیشے کے منافی تھا۔ فیروز کا بھائی صحت یاب ہو کر رخصت ہونے لگا تو فیروز نے ناجیہ کو تنہائی میں بلایا اور بولا، مس ناجیہ، میں آپ کا بہت احسان مند ہوں۔ آپ نے میرے بھائی پر جو توجہ دی ہے اسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ میرا فرض تھا۔ یہ حقیر سا نذرانہ قبول فرمائیے۔ فیروز نے ایک لفافہ جس میں 500 روپے کے 5 نوٹ موجود تھے اس کی طرف بڑھایا تو ناجیہ نے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں جناب، مجھے اپنے اس فرض کی تنخواہ ملتی ہے۔ آپ بہت بڑے آدمی ہیں تو ہم چھوٹے لوگوں کے دلوں میں لالچ اور بے ایمانی کی پرورش نہ کریں۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الفاظ سرجن حیدر نے اپنے دفتر سے نکلتے ہوئے سن لیے تھے۔ سمجھے آپ؟ انہوں نے فیروز صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پھر بولے، بس اب آپ جائیے اور ہمیں ناجیہ پر فخر کرنے دیجیے۔ آؤ ناجی، ذرا او پی ڈی چلتے ہیں۔ فیروز ہاتھ میں لفافہ پکڑے کھڑا رہ گیا تھا۔ راستہ طے کرتے ہوئے سرجن نے کہا، میں نے پوری گفتگو سن لی تھی ناجیہ، میں اس واقعے کو نظر انداز نہیں کروں گا۔ آپ کا اعتماد میرے لیے سب سے قیمتی ہے جناب، ناجیہ نے پروقار لہجے میں کہا تھا۔ ہفتے میں ایک بار چھٹی ہوتی تھی، اس کے لیے کسی دن کا تعین نہیں تھا۔ دوسری لڑکیوں کے الگ مشاغل تھے اور ناجیہ ان کی ساتھی نہیں تھی۔ وہ چھٹی کا دن اپنی چھوٹی سی رہائش گاہ کی صفائی میں گزار دیتی تھی، اور ایسے ہی ایک دن فیروز نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلتے ہی ناجیہ نے اسے پہچان لیا۔ آپ کے ذہن میں تو شاید میری شکل بھی نہ ہو، لیکن میں آج تک آپ کو فراموش نہیں کر سکا مس ناجیہ۔ نہیں، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ کیا آپ وہی لفافہ لے کر آئے ہیں؟ اگر آپ پسند کریں تو، وہ بولا، میں نے اس دن بھی کسی دباؤ کے بغیر انکار کیا تھا جناب، اور آج بھی آپ سے التجا کرتی ہوں کہ میرے گھر آ کر مجھے ذلیل نہ کریں۔ آپ یقین کریں کہ میں اس ارادے سے نہیں آیا، بلکہ آپ کی عقیدت مجھے یہاں لے آئی ہے۔ شکریہ۔ چائے پئیں گے آپ؟ ہاں، فیروز نے فوراً ہاں کر دی۔ بہرحال اس نے فیروز کو چائے پلائی اور گھبرائے انداز میں اس سے بات کرتی رہی۔ چلتے وقت فیروز نے کہا، کیا میں آئندہ بھی آپ سے مل سکتا ہوں؟ چھٹی والے دن؟ نہ جانے کیوں ناجیہ کے منہ سے نکل گیا، میں فون کر کے آپ کی چھٹی کے بارے میں پوچھ لوں گا۔ وہ چلا گیا
اور ناجیہ کے ذہن میں لاتعداد سوچیں چھوڑ گیا، اور پھر ہر چھٹی کے دن اس سے ملاقات ہونے لگی۔ وہ اس کے فون کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ اس دوران وہ تکلف کی حد سے گزر چکے تھے۔ ایک دو بار ناجیہ فیروز کے ساتھ فلم دیکھنے بھی چلی گئی تھی۔ کوئی ان دونوں کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ناجیہ کی زندگی میں یہ پہلا تجربہ تھا۔ اس سے قبل اس کی جانب جو بھی نگاہ اٹھتی اس میں طنز اور مضحکہ ہوتا، لیکن فیروز کی نگاہوں میں فرق تھا۔ وہ ان نگاہوں کو محبت کی نگاہ ہی سمجھتی تھی، اور رات کی تنہائیوں میں جب اسے وہ آنکھیں یاد آتی تو اس کے دل میں ہلچل مچ جاتی۔ وہ تصور میں فیروز سے باتیں کرنے لگتی تھی۔ فیروز، مجھ سے وہ سب کچھ کہو گے جس کے لیے میرے کان ترس گئے؟ میں منتظر ہوں۔ جب یہ ہوگا تو میں تمہارے ہر لفظ کو قبول کر لوں گی۔ میں ان تنہائیوں میں تمہارا قرب حاصل کرنا چاہتی ہوں، ایسا قرب جسے کوئی شک کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ میں تمہیں اپنے مالک کا درجہ دینا چاہتی ہوں فیروز، تاکہ مجھے محروم سمجھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل جائیں۔ میں تمہارے آنگن کا درخت بننا چاہتی ہوں۔ فیروز نے اسے اپنے ساتھ گھومنے پھرنے کی آفر پیش کی تو وہ تیار ہو گئی۔ فیروز اسے لیے نہ جانے کہاں کہاں گھومتا پھرا، اور اس نے ناجیہ کی اس تنہائی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو ناجیہ نے اسے روک دیا۔ نہیں فیروز، پہلے مجھے ان حدود سے گزرنے کا حق دے دو۔ میں سمجھا نہیں ناجیہ۔ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا لو فیروز۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو ناجیہ؟ میں تمہاری ہوں فیروز، ساری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ میری نس نس پور پور تمہاری ہے، لیکن مجھے میرا مقام دے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ پیار ہی تو کرنے لگی ہوں تم سے۔ کیا میں آپ کو دوسروں کی نسبت زیادہ بیوقوف نظر آتا ہوں؟ معاف کیجیے گا مس ناجیہ، میں آپ کی زندگی کا پہلا مرد تو نہیں ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے دوسروں سے بھی یہی کہا ہوگا۔ فیروز کا ایک ایک لفظ طنز و حقارت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گنگ رہ گئی۔ اب سننے کے لیے کیا رہ گیا تھا؟ اسے فیروز پر غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ واقعی اس نے آئینے کی سچائی کو جھٹلا دیا تھا۔ اس نے اپنی تقدیر کی سیاہی پر سفیدی پھیرنے کی کوشش ہی کیوں کی تھی؟ فیروز چلا گیا۔ وہ اسے ایک سبق دے گیا تھا، اور اس نے یہ سبق اچھی طرح یاد کر لیا تھا۔ اس نے تنہائی کی کسمساہٹوں کو گھوٹنا سیکھ لیا تھا، اور اب اس کی آنکھیں مرد کے دل میں بڑی دور تک دیکھ سکتی تھیں۔ اس کے کردار میں بڑی پختگی آ گئی تھی۔ اس نے مریضوں کی تیمارداری اور بھی تندہی سے کرنا شروع کر دی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہی اس کی زندگی ہے۔ اس نے آئینے کی سچائی قبول کر لی تھی۔ اب اسپتال میں بیمار ہو کر آنے والے مریض اس کی توجہ کا مرکز ہوتے۔ اس نے محسوس کیا کہ ہر مرد حسن پرست ہوتا ہے، ظاہری چمک کا دل دادا، اور یہ چمک ہی زندگی کی حقیقت ہے، ورنہ سبھی تو برے نہیں ہوتے۔ اس کے دل میں مردوں سے انتقام کا کوئی جذبہ نہیں ابھرا۔ اور پھر قصور ان کا تو نہیں، کمی تو میرے ہی اندر ہے۔ البتہ ان ہنسنے والوں اور مذاق اڑانے والوں کے رویے پر اسے دکھ ہوتا تھا، جنہیں وہ کوئی تکلیف نہیں دیتی تھی۔ ہاں، تنہائیوں میں اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ہر دکھ کی ایک انتہا ہوتی ہے، ہر زخم کے لیے وقت مرہم بن جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ بھی اس مذاق کی عادی ہوتی گئی۔ یہ مذاق اس نے اپنا مقدر سمجھ لیا تھا۔ اس نے اپنی چاہتوں کو گہرائیوں میں دفن کر لیا۔ روئے زمین پر لاکھوں چیزیں ہوتی ہیں، بھوری مٹی کی نمی سے خوش رنگ پھول بھی کھلتے ہیں، اور بدنما جھاڑیاں بھی اگتی ہیں۔ سب کا اپنا ایک مقام ہے، کوئی خود کو بدل نہیں سکتا، پھر خود میں گم کیوں نہ ہو جایا جائے۔ خدمت کا جذبہ بڑھتا ہی گیا۔ کسی کی آنکھوں میں ممنونیت کے آثار ہی اس کے بہت سے جذبوں کو تسکین کر دیتے تھے۔ وہ نوجوان موٹر سائیکل کے حادثے کا شکار ہو کر آیا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ پرائیویٹ روم میں اس کی خصوصی طور پر ڈیوٹی لگا دی گئی۔ ابتدائی چند روز تو نوشاد تکلیف کا شکار رہا، اور اس کے بعد اس کی حالت بہتر ہو گئی۔ خوش مزاج نوجوان تھا۔ جوانی کی تمام شوخیاں اس کے وجود میں سمٹی ہوئی تھیں۔ ایک سرمئی شام میں وہ اس پر جھکی ہوئی اس کو انجیکشن لگا رہی تھی کہ اس نے نوشاد کی چوری پکڑ لی۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی اور انجیکشن لگا کر سیدھی ہو گئی۔ نرس، نوجوان نے اسے پکارا۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں، وہ لرز گئی۔ شادی کیوں نہیں کی آپ نے؟ بس ایسے ہی۔ کوئی وجہ تو ہوگی، نوجوان نے اصرار کیا۔ کوئی خاص وجہ نہیں۔ اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ آپ کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو نوشاد؟ اب نوجوان کے پریشان ہونے کی باری تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آپ تنہا رہتی ہیں؟ ہاں، دوسرا کوئی نہیں ہے آپ کا؟ سب میرے ہی تو ہیں، تم بھی تو میرے عزیز ہو۔ وہ سارے مریض میرے ہوتے ہیں جن کی میں تیمارداری کرتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔
آپ نے، میرا مطلب ہے آپ نے کسی سے محبت کی ہے؟ نوشاد نے پوچھا۔ ہاں کی ہے۔ تو پھر آپ نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ نوجوان نے پوچھا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے شادی ضرور ہوتی ہے کیا؟ اس نے کہا۔ نوشاد خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ ناجیہ کی تجربے کار آنکھیں اس کی کیفیات سے بخوبی واقف تھیں۔ اس نے نوجوان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، محبت کے بے شمار روپ ہوتے ہیں نوشاد۔ میری صورت اس قابل نہیں کہ کوئی مجھے اس روپ میں اپنائے، لیکن میرا دل محبت سے خالی نہیں ہے۔ میری چاہت کا رخ بدل چکا ہے۔ نرس، آپ میری ایک خواہش پوری کر دیں گی؟ نوشاد کے ہونٹ بری طرح خشک ہو رہے تھے۔ ہاں ہاں بولو۔ میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، اس نے کہا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ نوشاد کے چہرے کے جذبات پڑھتی رہی، ان تاثرات کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتی رہی جو اس پر طاری تھے۔ تب اس نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں اس کی اجازت دے دوں گی نوشاد، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہوگی؟ نوشاد نے آنکھیں بند کیے کیے پوچھا۔ مجھے آئندہ نرس نہیں کہو گے بلکہ سسٹر کہو گے، کیا سمجھے؟ بولو، کیا کہتے ہو؟ نوشاد نے آنکھیں کھول دی اور اس کے بعد اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ تم نے جواب نہیں دیا نوشاد۔ سوری سسٹر، میں شرمندہ ہوں، وہ آہستہ سے بولا، اور وہ نوشاد پر جھک گئی۔ اس نے اس کے رخسار اور پیشانی کو چوم لیا، پھر اس کے گال تھپ تھپا کر بولی، آرام کرو نوشاد، سو جاؤ۔ وہ کمرے سے نکل آئی، لیکن اس کے اپنے جذبات میں پھر ہلچل مچ گئی تھی۔ دل اندر سے بھر آیا تھا، جی چاہتا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ نہ جانے احساسات کیا ہو گئے تھے۔ پھر ایک خاتون ڈاکٹر نے اسے آواز دی اور وہ خود کو سنبھال کر ڈاکٹر شہلا کے پاس پہنچ گئی۔ ڈاکٹر شہلا ایک بے حد خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ اسے اس اسپتال میں آئے ہوئے 3 ماہ گزرے تھے، لیکن وہ کافی ہر دل عزیز ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر شہلا اسپتال کی نرسوں میں سب سے زیادہ ناجیہ کو پسند کرتی تھی اور اکثر فرصت کے اوقات میں اس کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ناجیہ؟ شہلا نے بے تکلفی سے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں ڈاکٹر، روم نمبر 16 میں میری ڈیوٹی ہے۔ چائے پینے کا موڈ ہو رہا ہے، آؤ چائے پئیں۔ بہتر ہے، وہ سر خم کر کے بولی، اور دونوں ڈیوٹی روم میں آ بیٹھیں۔ شہلا شاید چائے کے لیے پہلے ہی کہہ چکی تھی، تم اس اسپتال میں ایک مثالی حیثیت رکھتی ہو ناجیہ، اس کا کیا راز ہے؟ میں سمجھی نہیں ڈاکٹر۔ جب تمہارا ذکر نکلتا ہے تو لوگ تمہاری تعریفیں کرتے ہیں، یہ ان کے احساس کی خوبی ہے، میرا کمال نہیں۔ ڈاکٹر شہلا کچھ سوچنے لگی، پھر اس نے پوچھا، تمہارے دوسرے عزیز و اقارب اس شہر میں نہیں رہتے؟ نہیں، وہ مسکرائی۔ پھر کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہیں نہیں، میں تنہا ہوں۔ اس وسیع کائنات میں رشتوں کی جو ترتیب ہے اس میں میرا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، سانسوں کا ساتھ بہت سوں سے ہے، وہ بولی، اور ڈاکٹر شہلا کے چہرے پر تعصب کے آثار ابھر آئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، تم شادی کر لو ناجیہ۔ تنہا زندگی ایک مخصوص عمر تک تو برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر ایک عورت کے لیے۔ مرد تو کسی فٹ پاتھ پر بھی گزارا کر لیتے ہیں، مگر عورت؟ انسانی بھیڑیے اس روئے زمین پر چپے چپے پر بکھرے ہوئے ہیں۔ مرد اگر دیوانگی میں برہنہ ہو کر بھی سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہے تو اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر عورت دیوانی ہو کر بھی برہنہ ہو جائے تو پرہوس نگاہیں اسے نہیں چھوڑتی۔ یہ معاشرہ تنہا عورت کے لیے سازگار نہیں ہے، اور تم تو ابھی مکمل جوان ہو۔ جوان ہوں ڈاکٹر، لیکن مکمل نہیں ہوں، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کی نگاہوں کے حسن نے میری بدصورتی نظر انداز کر دی ہے۔ شاید میں کسی مرد کے لیے قابل توجہ نہیں ہوں۔ مجھ سے فلرٹ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس حد تک کہ ان کی پہنچ میرے بدن تک رہے۔ مریض مجھے مسیحا کہتے ہیں اور اس کے بعد کہے لگاتے ہیں۔ میں نے مرد کے اندر خوب جھانک کر دیکھا ہے ڈاکٹر شہلا، ان کی سوچ آپ کی سوچ سے مختلف ہے۔ وہ عورت کے اندر جھانکنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ عورت کے معاملے میں قدرت کے اصولوں کے قائل ہیں۔ وہ شفاف چہروں اور خوبصورت خد و خال سے محبت کرتے ہیں۔ چائے آ گئی۔ ڈاکٹر شہلا بہت سنجیدہ ہو گئی تھی، پھر اس نے کہا، میرا تجربہ تم سے زیادہ نہیں ہے ناجیہ، لیکن ایک بات کہتی ہوں، روئے زمین کی ان دونوں اصناف میں ہر ایک کا تاثر یکساں نہیں، ہر ایک کا انداز فکر الگ الگ ہے۔ کوئی تو ایسا مرد ضرور موجود ہے جو تمہیں پہچان لے گا، اور ناجیہ، وعدہ کرو کہ پھر تم اس کے سامنے اپنے اصولوں میں ٹھوس نہیں رہو گی۔ اپنی سوچ میں ایک شگاف رکھو، اور اس شگاف میں اگر کوئی سما جائے تو اسے دوسروں کی کسوٹی پر مت پرکھنا۔ اسے میری نصیحت سمجھو یا التجا۔ بولو، میری بات مانو گی؟ شہلا نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور وہ ہنس کر رہ گئی۔ جواب نہیں دو گی مجھے؟ کیا جواب دوں ڈاکٹر؟ اپنے تجربے سے سوچ رہی ہو نا؟
ہاں، میں نے بڑی مشکل سے خود کو نئی زندگی دی ہے. اب میری ذات دوسروں کے لیے صرف ایک کہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. کاش تم نے ان مفسروں، فلاسفروں، کیمیا دانوں، سائنسدانوں کی حسرت کا مطالعہ کیا ہوتا جنہوں نے اپنی مختصر زندگی پر کفِ افسوس ملتے ہوئے کہا کہ کاش انہیں طویل عمر ملتی اور وہ اپنے تجربات مکمل کر سکتے. جسے تجربہ کہتے ہیں نا ناجیہ، وہ ایک نامکمل چیز ہے، کوئی اسے مکمل نہیں کر سکا. تم ان لمحاتی تجربات کو مکمل کہہ رہی ہو، یہ نامکمل ہیں، قطعی نامکمل. ڈاکٹر شہلا نے اس کے جذبات میں پھر ہلچل پیدا کر دی. اس رات وہ اچھی طرح سو نہ سکی. صبح وہ پھر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی. آئینہ سچا تھا اور وہ سچ کو فریب نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن تجربے کچے ثابت ہو چکے تھے. ڈاکٹر شہلا نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی غلط نہیں تھا. وہ اسے دل سے تسلیم کرتی تھی. اس نے دل کی دھڑکنوں میں نمایاں تبدیلی محسوس کی. شاید اس کے احساسات میں وہ شگاف پڑ چکا تھا جس کی بنیاد ڈاکٹر شہلا نے ڈالی تھی. چنانچہ اب اس نے لباس پر بھی توجہ دی، بالوں پر بھی، اور اس کے ہونٹوں پر سرخی کی تہ نظر آنے لگی، اور وہ انتظار کرنے لگی اس چہرے کا جس پر جڑی ہوئی آنکھیں اس کے وجود کی گہرائیوں میں دیکھ سکیں. اس تبدیلی کا کوئی نتیجہ نکلا ہو یا نہ نکلا ہو، لیکن ایک بات ضرور ہو گئی، وہ یہ کہ اب وہ زندگی سے اتنی دور نظر نہیں آتی تھی. اس رات وہ سکون سے سوئی. رات کے تقریباً 3 بجے ہوں گے کہ بیل بجنے لگی اور وہ بیدار ہو گئی. اسپتال کے احاطے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے اس نے دروازہ کھول دیا. اس کی ساتھی نرس ایک وارڈ بوائے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. اس نے مسکراتے ہوئے کہا، سوری ناجیہ، ڈاکٹر ہاشم نے تمہیں طلب کیا ہے. اوہ، اندر آؤ، کوئی خاص بات ہے؟ اس نے نیند کے خمار کو ذہن سے جھٹک کر کہا. ڈاکٹر ہاشم اسپتال کے سب سے قابل اور معمر سرجن سمجھے جاتے تھے، وہ بھی اس پر مہربان تھے. نرس نے کہا، ہاں، کوئی ایمرجنسی کیس آیا ہے، ڈاکٹر ہاشم آپریشن کریں گے. بس 1 منٹ، میں تیار ہو کر آتی ہوں، اس نے کہا اور تیزی سے غسل خانے کی جانب بڑھ گئی. پھر واقعی اس نے بڑی پھرتی دکھائی اور تیار ہو کر ان کے ساتھ چل پڑی. مریض کو آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا گیا تھا. آپریشن تھیٹر کے باہر پولیس کے چند آفیسر موجود تھے. ایک پولیس افسر ڈاکٹرز روم میں بھی نظر آ رہا تھا. یہ معمول کی باتیں تھیں. وہ انہیں نظر انداز کر کے آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گئی. اندر ڈاکٹر ہاشم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شہلا بھی موجود تھی. وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور پھر دوسری نرسوں کے ساتھ ضروری تیاریوں میں مصروف ہو گئی. ڈاکٹر شہلا نے اسے ضروری ہدایات دی تھیں. اس کے بعد وہ سب ایپرن وغیرہ پہن کر تیار ہو گئے. وارڈ بوائے مریض کو آپریشن ٹیبل پر لے آئے. روشنیاں جل اٹھیں اور آپریشن شروع ہو گیا. یہ ایک خوبصورت سا آدمی تھا جس کی عمر 35 سے 40 کے درمیان ہوگی. خاصی تندرست جسامت کا مالک تھا. اس کے پیٹ میں 2 گولیاں لگی تھیں اور اندر ہی رہ گئی تھیں. معلوم ہوتا تھا کہ کافی خون بہہ گیا ہے، مگر اس کے باوجود مریض کے چہرے پر مردنی نہیں تھی. آپریشن تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہا اور ڈاکٹر تھکے بغیر محنت کرتے رہے اور پھر آخری ٹانکے لگا دیے گئے اور ضروری کارروائیوں کے بعد کام ختم ہو گیا. مریض کو اوپری منزل کے روم نمبر 18 میں لے جاؤ، ڈاکٹر ہاشم نے حکم دیا اور 2 وارڈ بوائے اس کی تعمیل میں مصروف ہو گئے. ڈاکٹر ہاشم باہر نکل آئے. ہماری بھی عجیب ڈیوٹی ہے، تم تو سو چکی ہوگی ناجیہ، ڈاکٹر شہلا نے پوچھا. جی ڈاکٹر، سو چکی تھی. جاگنا ناگوار تو نہیں گزرا؟ نہیں ڈاکٹر، آپ کی توجہ میرے لیے اعزاز ہے. ڈاکٹر ہاشم نے بھی تمہارا ہی نام لیا تھا. اصل میں عمدہ کارکردگی بھی بعض اوقات مصیبت بن جاتی ہے. ہماری یہ چھوٹی سی پریشانی لوگوں کو زندگی بخشتی ہے. کسی انسان کے کام آنا تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اس نے جواب دیا. تمہارا یہی جذبہ تمہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، ڈاکٹر شہلا نے کہا. سامنے ہی ڈاکٹر ہاشم پولیس افسر سے کچھ بات چیت کر رہے تھے. وہ ان آوازوں کی جانب متوجہ ہو گئی. آپ اگر تعاون کریں تو یہ انتظام کر سکتے ہیں ڈاکٹر، پولیس والا کہہ رہا تھا. انتظام کرنا مشکل نہیں ہے آفیسر، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. کافی بڑا آپریشن ہوا ہے، کئی شریانوں کو جوڑا گیا ہے. اگر انہیں حرکت دی تو وہ دوبارہ ٹوٹ جائیں گی، پھر اسے اسپتال منتقل کرنے کے بجائے قبرستان بھیجنا پڑے گا. بڑی مشکل پیش آ گئی ہے. یہ آپ نہیں جانتے کہ یہ شخص نہ صرف ڈاکو بلکہ قاتل بھی ہے. اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک بینک میں ڈاکہ ڈالا ہے. گشتی پولیس کے 2 افراد نے ان دونوں کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے ان پر گولی چلا کر ان میں سے ایک کو ہلاک کر دیا. آپ یقیناً سمجھتے ہوں گے کسی ڈیوٹی پر موجود کانسٹیبل کو قتل کرنا معمولی جرم نہیں ہوتا. ایسے شخص سے اس سلسلے میں کوئی خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا. مانتا ہوں آفیسر، لیکن کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اسے اسپتال لانے کے بجائے وہیں گولی مار کر ہلاک کر دیتے؟ ڈاکٹر ہاشم نے کہا. اوہ نہیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ انسپیکٹر جلدی سے بولا. کیوں؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر سوال کیا. صرف قانون ہی اسے سزا دینے کا حقدار ہے، تو آپ اسے یہ سزا کیوں دے رہے ہیں؟ بات ایک ہی ہو جاتی ہے.
اگر آپ نے اسے اس وقت یہاں سے لے جانے کی کوشش کی تو یہ مر جائے گا۔ آپ چاہیں تو یہ الفاظ میں تحریر کر کے آپ کو دے سکتا ہوں، اس کے بعد آپ کا اپنا رسک ہوگا، لیکن ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے جس نے اسے زندگی کی طرف لوٹانے کے لیے 2.5 گھنٹے کمر جھکائی ہے، میں اسے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پولیس آفیسر گردن جھکا کر کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ چہرے سے وہ سخت دل انسان معلوم ہوتا تھا۔ پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا، یہ اس قابل کب تک ہو جائے گا ڈاکٹر کہ میں اسے یہاں سے لے جاؤں؟ 15 دن سے پہلے ناممکن ہے۔ اوہ مائی گاڈ، 15 دن؟ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، لیکن میں اس کمرے کا معائنہ ضرور کروں گا جہاں اسے رکھا جائے گا۔ یقیناً آفیسر، میں آپ کے فرائض کی بجاوری میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ تشریف لائیے، میں آپ کو اس کا کمرہ دکھا دوں، ڈاکٹر ہاشم نے کہا، اور پھر وہ سب اوپری منزل کے زینے کی طرف بڑھ گئے۔ ڈاکٹر شہلا نے اوپر جاتے ہوئے ناجیہ کو بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا۔ مریض ایک مخصوص کمرے میں موجود تھا۔ وارڈ بوائے سارے ضروری انتظامات کر چکے تھے۔ انسپکٹر نے کمرے کا چاروں طرف سے جائزہ لیا۔ عقبی سمت ایک کھڑکی تھی جس میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ اس کھڑکی کی دوسری طرف سپاٹ دیوار تھی۔ کھڑکی سے زمین تقریباً 50 فٹ نیچے تھی۔ اس کھڑکی سے زخمی کا نیچے کودنا اس کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا تھا۔ باقی دیوار میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو مجرم کو فرار میں مدد دے سکے سوائے سامنے کے راستے کے۔ انسپکٹر نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ مناسب جگہ ہے، لیکن یہ کھڑکی کافی بڑی ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس میں سلاخیں لگوا دی جائیں۔ میں اس کا انتظام خود کر دوں گا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر، یہاں 24 گھنٹے پولیس کی نگرانی رہے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں نرسوں کی ڈیوٹی نہ بدلی جائے، بلکہ کسی ایک ہی سمجھدار اور قابل اعتماد نرس کو متعین کیا جائے۔ دونوں باتوں پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کھڑکی زمین سے بہت اونچی ہے اور اس جیسے کسی شخص کا نیچے کودنا کسی طور ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے سلاخیں لگانا بیکار ہیں۔ آپ سمجھے نہیں ڈاکٹر، میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا دوسرا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ممکن ہے وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ پسند کریں تو میں اس سلسلے میں عدالتی حکم نامہ پیش کر سکتا ہوں، انسپکٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سلسلے میں بلڈنگ انچارج ہی اجازت دے سکتا ہے۔ پولیس کو آپ لوگوں کا بہترین تعاون درکار ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری کسی بات پر ناگواری محسوس نہیں کریں گے، انسپکٹر نے خوش اخلاقی سے کہا۔ ٹھیک ہے انسپکٹر، یہ ہمارا بھی فرض ہے، ڈاکٹر ہاشم نے جواب دیا۔ مجھے اجازت دیجیے، فی الحال میں ان 2 کانسٹیبلز کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان لوگوں کی ڈیوٹی بدلتی رہے گی، لیکن ڈیوٹی پر حاضر ہونے والے تمام کانسٹیبل اسپتال کے ڈیوٹی انچارج کو اپنا شناختی کارڈ دکھا کر ہی اپنی ڈیوٹی سنبھال سکتے ہیں۔ آپ ہدایات دے دیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہاشم نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ کل دن میں کسی وقت اس شخص کا بیان لینے آؤں گا۔ ہمیں اس کے دوسرے ساتھی گرفتار کرنے کے لیے بھی کافی جدوجہد کرنی ہے۔ خدا حافظ۔ انسپکٹر ڈاکٹر ہاشم سے ہاتھ ملا کر چلا گیا اور ڈاکٹر ہاشم سوچ میں ڈوبے ہوئے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے گردن ہلا دی۔ آپ اس کا چارٹ تیار کرا دیں ڈاکٹر شہلا۔ اور ہاں، آپ کی ڈیوٹی کہاں ہے سسٹر ناجیہ؟ وارڈ نمبر 10 میں سر۔ براہ کرم آپ کسی اور نرس کو وہاں کا چارج دے دیں اور آپ یہاں کی ڈیوٹی سنبھال لیں۔ میں آپ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا، ڈاکٹر ہاشم نے کہا، اور ناجیہ نے گردن ہلا دی۔ چنانچہ روم نمبر 18 کے مریض کا چارج اس نے سنبھال لیا۔ ڈیوٹی کانسٹیبلز کے لیے کمرے سے باہر کرسیاں فراہم کر دی گئیں اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ ناجیہ روم نمبر 18 میں داخل ہوئی۔ سب سے پہلے اس نے کھڑکی بند کی۔ اس کے کانوں میں انسپکٹر کے جملے گونج رہے تھے۔ اس کا ایک ساتھی آزاد ہو گیا ہے، ممکن ہے وہ اسے آزاد کرانے کی کوشش کرے۔ مریض بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ ناجیہ نے اسے قریب سے دیکھا۔ اسے ہلکا سا بخار بھی تھا۔ اس نے ٹیمپریچر نوٹ کیا اور پھر مریض کا چہرہ دیکھنے لگی۔ قاتل، ڈاکو کیسے سنگ دل لوگ ہوتے ہیں۔ زندگی لینا آسان تو نہیں ہوتا۔ نہ جانے کون سا دل ہوتا ہے ان لوگوں کے سینوں میں۔ ان کا احساس جانے کہاں سو جاتا ہے۔ اسے دیکھو، کوئی بھی اسے پکی نیند سلا سکتا ہے۔ خبر تک نہ ہوگی کہ کیسے زندگی سے محروم ہو گیا۔ اس وقت تو بالکل نوزائیدہ بچے کی مانند ہے، لیکن عالم ہوش میں شاید بھیڑیا ہوگا۔ اسے فیروز یاد آیا اور اس کے ہونٹ نفرت سے سکڑ گئے۔ بس روپ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن کام سب کا ایک ہی ہے۔ وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ نیند آنکھوں سے بہت دور چلی گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے دوبارہ ٹیمپریچر لیا۔ بخار بڑھ گیا تھا، لیکن یہ کوئی تشویشناک بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر شہلا نے اسے بتا دیا تھا کہ ٹیمپریچر ابھی اور بڑھے گا، وہ فکر مند نہ ہو۔ رات گزر گئی اور کھڑکی کے بند شیشوں سے نوخیز صبح جھانکنے لگی۔ مریض بدستور بے ہوش تھا۔ 6 بجے ڈاکٹر شہلا نے اس کا معائنہ کیا اور اس کی حالت کو تسلی بخش قرار دے کر چلی گئی۔ چلتے وقت اس نے ناجیہ سے کہا، میں نے تمہاری معاونت کے لیے دوسری نرس کو ہدایات دے دی ہیں۔ اس نے گردن ہلا دی۔ دن کے 11 بجے مریض کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا
اور پھر اس کی نگاہیں کھڑکی کے پاس کھڑی نرس پر آ ٹکیں۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا تھا۔ پھر ایک اور ڈیوٹی ڈاکٹر نے اس کی نلکیاں وغیرہ اتاری۔ مریض کو شاید معلوم بھی نہیں ہوا ہوگا کہ پچھلے چند گھنٹوں میں اس کی کیا کیفیت رہی ہے۔ پھر شاید ناجیہ کی چھٹی حس نے ہی اسے احساس دلایا کہ کچھ ہوا ہے۔ مریض نے اسے آواز دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا تو مریض کو ہوش میں پایا اور وہ اس کے پاس آ گئی۔ ایک مہربان لمس مریض کو پیشانی پر محسوس ہوا۔ ناجیہ کے لیے وہ پہلے مریض تھا، پھر قاتل یا ڈاکو۔ اسے ان لوگوں کی ذات سے کوئی غرض نہیں تھی جو یہاں آتے تھے۔ اس کے نزدیک تو وہ بس مریض ہوتے تھے جن کی خدمت اس کا فرض تھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ ناجیہ نے نرم لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہوں۔ درد تو محسوس نہیں ہو رہا؟ نہیں۔ ناجیہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ حسب ہدایت ہوش میں آنے کے بعد مریض کو طاقت کا ایک انجیکشن دینا تھا۔ اس نے انجیکشن تیار کر کے مریض کے بازو میں اتار دیا۔ مریض خاموشی سے ناجیہ کو دیکھتا رہا تھا۔ ایک بار ناجیہ کی نگاہ اس سے ملی تو وہ کسی قدر بوکھلا سی گئی۔ عجیب سی نگاہیں تھی اس شخص کی، اداس کیفیت لیے، ایک مایوسی کا احساس لیے، کسی قاتل، ڈاکو کی۔ اور عام آدمی کی نگاہوں میں کوئی بھی تو فرق نہیں ہوتا، پھر عام انسان ڈاکو کیسے بن جاتا ہے؟ اس شخص کی آنکھیں تو مظلوم لوگوں کی سی ہیں، ان میں تو خون کی چمک نظر نہیں آتی، کوئی بھی خاص بات نہیں ہے اس کی آنکھوں میں۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ مریض کی نگاہیں اس کے ساتھ ساتھ گردش کر رہی تھیں۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اب وہ پرسکون تھا۔ 2:30 بجے کے قریب ڈاکٹر ہاشم آئے۔ انہوں نے چارٹ دیکھا اور پھر مریض کی نبض دیکھنے لگے۔ بہت تیزی سے ٹھیک ہوتے جا رہے ہو، کوئی خاص تکلیف تو نہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، شکریہ، مریض نے آہستہ سے جواب دیا۔ ڈاکٹر ہاشم اپنے معاون کو کچھ ہدایت دے کر بولے، پولیس آفیسر کا فون آ چکا ہے، وہ مریض کا بیان دینے کے لیے بے چین ہے، آپ انہیں فون کر دیں کہ وہ 4 بجے تک آ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ ڈاکٹر ہاشم نے اپنے معاون ڈاکٹر سے کہے تھے۔ پھر وہ ناجیہ کی طرف رخ کر کے بولے، ناجیہ، سب ٹھیک ہے نا؟ جی ڈاکٹر۔ پھر ڈاکٹر ہاشم چلے گئے۔ 3 بجے ایک سب انسپیکٹر کے ساتھ کچھ لوگ آئے۔ وہ معمار قسم کے لوگ تھے۔ اجازت نامہ دکھا کر وہ اندر آئے اور کھڑکی پر سلاخیں لگانے کا کام کرنے لگے۔ باہر کے سپاہی اپنی ڈیوٹی پر مستعد تھے۔ 4 بجے کے قریب انسپیکٹر نوریز 2 سب انسپیکٹروں کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا۔ مریض اس وقت بھی ہوش میں تھا۔ نوریز کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کے آثار ابھر آئے، پھر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس شخص نے ایک فرض شناس سپاہی کا قتل کر دیا تھا اور اب یہ ہر طرح سے قابل نفرت تھا، لیکن فرائض کی ادائیگی میں جذبات کو پرے رکھنا ہوتا ہے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر مریض کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاں، کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ احتشام۔ بتاؤ، تمہارے ساتھ وہ کون تھا؟ اختر شاہ۔ کہاں رہتے ہو؟ کہیں بھی نہیں، آوارہ گرد ہوں۔ وہ بولا۔ کوئی ٹھکانہ تو ہوگا؟ کوئی بھی نہیں، کبھی کسی ہوٹل میں رہتے ہیں، کبھی کسی سرائے میں، اس نے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ڈاکٹر کی نگاہ اس کے چہرے پر تھی۔ جس پستول سے تم نے قتل کیا ہے، اس کا لائسنس ہے تمہارے پاس؟ نہیں۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ تمہارا ساتھی کہاں ملے گا؟ نہیں معلوم۔ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کا؟ لوٹی ہوئی رقم اس کے ہی پاس ہے یا کوئی تیسرا بھی تمہارے ساتھ تھا؟ انسپیکٹر کا لہجہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے جواب دینے کے لیے ہونٹ کھولے لیکن آواز نہ نکل سکی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی بے بسی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر ہاشم نے انسپیکٹر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی طرف مڑ گیا۔ میرا خیال ہے بس باقی سوالات دوسری ملاقات کے لیے رہنے دیں۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ وہ تقریباً بے ہوش ہو گیا ہے، اس سے زیادہ اس کے دماغ پر زور ڈالنا مناسب نہیں ہوگا۔ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ سارے ڈھونگی ہوتے ہیں، اس طرح آنکھیں کر لیتے ہیں، جان بوجھ کر ایسے کرتے ہیں۔ ان کی خبر تو بس ہم پولیس والوں کے پاس ہوتی ہے، انسپیکٹر نے کہا۔ یقیناً ہوتی ہوگی، لیکن یہ جگہ تھانہ نہیں بلکہ اسپتال ہے۔ چند دن کے بعد یہ یہاں سے نکل کر آپ کی تحویل میں جائے گا، اس وقت آپ اس کے تمام کل پرزے ٹٹول لینا۔ آپ بہت رحم دلی برت رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، عادت بگڑ جائے گی اس کی، انسپیکٹر نوریز نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم لوگ ڈاکٹر ہیں، مریض کے بارے میں جاننے کے بجائے اس کے مرض سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ جب یہ تھانے میں ہوگا تو یہ ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کے کام میں مداخلت کرنے نہیں آئیں گے۔ اس وقت آپ بھی ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں، ڈاکٹر ہاشم نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن براہ کرم آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ بہت بڑی رقم لوٹی ہے ان لوگوں نے، اسے برآمد کرنا ہے۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں، میں انتہائی کوشش کروں گا کہ جلد از جلد وہ اس قابل ہو جائے۔ انسپیکٹر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ڈاکٹر کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف مریض کے پاس ناجیہ ہی رہ گئی تھی۔ مریض کی آنکھیں بند تھیں اور ناجیہ اس کے تھکے تھکے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے احساس ہو رہا تھا
کہ یہ شخص اتنا برا نہیں ہے جتنی برائیاں اس سے منسوب کی جا رہی ہیں۔ ڈاکہ زنی اور قتل جیسے جرم کا ارتکاب کرنے والے چہرے تو الگ ہوتے ہیں، ان کا جرم ان کے چہروں سے نمایاں ہوتا ہے، اس شخص میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال جرائم پیشہ لوگوں کے بارے میں تو پولیس ہی زیادہ بہتر طور پر جانتی ہے۔ باہر پہرا دینے والے سپاہی موجود تھے، وہ ان کے درمیان سے گزرتی ہوئی ڈیوٹی روم کی طرف چلی گئی۔ مریض کے لیے چند دوائیں تجویز کی گئی تھیں، وہ اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ دوپہر کو مریض کے لیے فروٹ جوس تجویز کیا گیا تھا، وہ برتن میں جوس لے کر پہنچ گئی۔ اس وقت مریض آنکھیں کھولے لیٹا تھا۔ ناجیہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک سکون اور خوشی کی سی کیفیت نمودار ہو گئی۔ فروٹ جوس کا برتن رکھ کر ناجیہ نے مریض کے سرہانے کو اونچا کیا اور 2 تکیے ملا کر رکھ دیے۔ بھوک محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، پھر بھی یہ تھوڑا سا جوس لے لو۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اسے چمچے سے جوس پلانے لگی۔ اس نے بچوں کی طرح منہ کھول دیا۔ ناجیہ کو اس کے سفید دانتوں کی قطار بڑی بھلی لگی۔ وہ خاموشی سے اسے چمچہ چمچہ جوس پلاتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس کام سے فارغ ہو گئی۔ کوئی خاص مصروفیت ہے نرس؟ اس نے پوچھا۔ اس بار ناجیہ نے اس کی آواز پر غور کیا۔ آواز بھی بہت اچھی تھی۔ وہ بولی، نہیں، کیوں؟ بس یوں ہی جی چاہتا ہے کہ تم سے باتیں کروں۔ ٹھہرو، میں یہ برتن رکھ دوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ برتن وغیرہ رکھ کر وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے نزدیک آ بیٹھی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے نرس، بس خاموشی سے اکتاہٹ ہو رہی ہے۔ تم سے تمہارے ہی بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دینا پسند کرو گی؟ پوچھو۔ نرس، انسان کے مختلف پیشے ہوتے ہیں، وہ بہت سے کام کرتا ہے جس میں خدمت گزاری بھی ہوتی ہے، لیکن پیشہ ورانہ انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں نرس کہ تمہارے انداز میں کوئی پیشہ ورانہ کیفیت نہیں ہے۔ بے ہوشی کے عالم کی بات نہیں کرتا، لیکن عالم ہوش میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ مجھے بہت عجیب سا لگا ہے۔ یہ میرا فرض ہے۔ کیا تمام نرسیں تمہاری ہی طرح ہوتی ہیں؟ ہاں، جو اپنے پیشے سے مخلص ہوں، لیکن بعض لوگوں کے لیے ان کا یہ انداز اذیت کا باعث بھی بن جاتا ہوگا۔ اس نے کرب سے کہا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ میں سمجھی نہیں۔ ناجیہ حیرت سے بولی۔ کم از کم ان لوگوں کے لیے جو ساری زندگی محبت کے، پیار کے، ممتا کے لمس سے محروم رہے ہوں، یہ محبت ناآشنا لوگ تمہارے اس رویے سے بھٹک نہیں جاتے ہوں گے نرس؟ کیا ان کے سینے میں پیار کی تڑپ کی وہ آگ دوبارہ نہ بھڑک اٹھتی ہوگی جسے وہ بجھا چکے ہوتے ہیں؟ یہاں تمہارے پاس سے واپس جانے کے بعد تو ان کی زندگی اور ویران ہو جاتی ہوگی۔ بہت تڑپتے ہوں گے وہ۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پر ایک انوکھا کرب چھایا ہوا تھا۔ ناجیہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی، اس کے الفاظ پر غور کرنے لگی، اور ایک دم اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل گئی۔ یہ مرد کی زبان تھی جو بہکانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اور کچھ کہنا ہے تمہیں؟ اس نے کھردرے لہجے میں کہا۔ مریض نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ نہیں، بس اور کچھ نہیں، سوری، وہ بولا۔ اس کے چہرے پر سہما سہما سا تاثر پھیل گیا۔ اس کے اس انداز نے ناجیہ کو بھی پریشان کر دیا۔ اسے اپنے کھردرے لہجے کا احساس ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا، انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے کوئی اثر نہیں لینا چاہیے۔ حقیقی زندگی مختلف ہوتی ہے۔ ہمیں جو مل جائے وہ ہمارا ہے، جو نہ ملے اس کی آرزو حماقت کہلاتی ہے۔ مریض نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ جب وہ دیر تک کچھ نہ بولا تو ناجیہ اس کے پاس سے اٹھ گئی، لیکن احتشام کے الفاظ نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ یہ الفاظ نئے تھے، اس سے پہلے کسی مرد نے یہ الفاظ کہہ کر اسے بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بہت دیر تک پریشان رہی۔ مریض نے اس کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ دوسرے دن مریض کی حالت کافی بہتر تھی، ٹیمپریچر بھی کم ہو گیا تھا۔ رات بھر کی سوچ نے ناجیہ کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں پیدا کر دی تھی۔ وہ اب کسی طور پر کسی جال میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن کسی کو تکلیف دینا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تھرمامیٹر سے اس نے درجہ حرارت لیتے ہوئے کہا، کل میرا لہجہ کچھ سخت ہو گیا تھا، اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ احتشام نے بے چین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس دوران ناجیہ نے تھرمامیٹر اس کے منہ سے نکال لیا تھا۔ تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو نرس۔ بعد میں نے خود کو برا بھلا کہا تھا، مجھے یہ بات کہنا ہی نہیں چاہیے تھی۔ چھوڑو ان باتوں کو، تمہارا نام احتشام ہے نا؟ میرا نام؟ اس نے گہری سانس لی، کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، نہیں، میرا نام سہیل ہے۔ میں تمہارے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اوہ، لیکن پولیس کو تو… پولیس میں اور تم میں فرق ہے نرس۔ میں پولیس کا مجرم ہوں اور تمہارا مریض۔ اس نے ناجیہ کو دیکھا، جسے ان آنکھوں میں ایک انوکھی چمک محسوس ہوئی۔ اگر وہ اس چمک کے صحیح مفہوم کو سمجھ سکتی ہے تو اسے محبت کی چمک کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات اس کے لیے الجھن کا باعث تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس کیفیت کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔
بڑے تلخ تجربات سے وہ گزر چکی تھی۔ وہ اپنی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس کی ذات سے ہر کیفیت منسلک کر کے صرف ایک کہا لگایا جا سکتا تھا اور بس۔ اس نے اس شخص کے چہرے سے نگاہیں ہٹا لی اور بولی، تم قاتل ہو؟ نہیں نرس، لیکن پولیس اور حالات یہی کہتے ہیں، لیکن تمہاری بات اور ہے۔ تو پھر پولیس مین کو کس نے قتل کیا؟ میرے ساتھی نے اس پولیس مین پر گولی چلا کر ہلاک کر دیا تھا۔ ڈاکہ زنی بھی الزام ہے؟ نہیں، وہ حقیقت ہے۔ تقدیر کی مسلسل ضربوں سے جھنجھلا کر میں نے یہ فیصلہ کر ڈالا تھا اور اختر شاہ کے ساتھ ڈاکہ زنی کے پروگرام میں شمولیت پر آمادگی ظاہر کر دی تھی، لیکن تقدیر سے جنگ آسان نہیں ہوتی۔ تم نے پولیس کو اپنے ساتھی کا نام بھی غلط بتایا تھا۔ ناجیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی تو ناجیہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ ڈاکٹر گشت پر آیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو چارٹ پیش کر دیا اور ضروری کارروائیوں کے بعد ڈاکٹر چلا گیا۔ پھر وہ دوبارہ اس کے پاس آ گئی۔ مجھے اپنے بارے میں تم نے سچ کیوں بتا دیا؟ تم ناراض ہو جاؤ گی نرس، وہ بچوں کی طرح بولا۔ نہیں ہوں گی، وعدہ۔ تمہارا رویہ، تم مجھے بتا چکی ہو کہ تمہارا رویہ ہر مریض کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں، شاید اس لیے کہ میں کئی بار بیمار ہوا اس دوران اور پانی کو بھی ترستا رہا اور پھر خود ہی ٹھیک بھی ہو گیا۔ مجھے کبھی کسی نے سہارا نہیں دیا۔ یہ لمس نرس میرے بچپن کی طلب ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، ننھا سا، تبھی مجھ سے یہ لمس چھن گیا تھا۔ میں نے ماں نہیں دیکھی۔ ہوش آیا تو یتیم خانے میں تھا، جہاں میرے جیسے بہت سے محروم بچے تھے، محبتوں کے پیاسے، لیکن یہ پیاس یتیم خانے کے منتظم کے بیدوں سے ٹھنڈی پڑ جاتی تھی۔ پھر میں وہاں سے بھاگ آیا، نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا، نوکریاں کی، جوان ہو گیا۔ میرے وجود میں خواہشوں کے پودے اگنے لگے۔ بس ایک پیاس تھی، ایک گھر بنانا چاہتا تھا، اس میں کسی ایسے وجود کو لانا چاہتا تھا جو مجھے چاہے، مجھے اپنی آغوش میں جگہ دے۔ لیکن میرے وسائل راستے کے پتھر تھے، ساری کوششیں ناکام رہیں تو میرے ذہن میں جھنجھلاہٹوں نے گھر کر لیا اور پھر میں نے آخرکار بینک لوٹنے کا پروگرام بنا لیا۔ افسوس، یہ عارضی لمس مجھے ملا بھی تو کہاں؟ نرس، یقین کرو، مجھے پھانسی ہو جائے یا ساری عمر کی جیل ہو جائے، لیکن یہ لمس میری زندگی کا پہلا لمس ہے اور شاید آخری بھی۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی میں اس قیمتی وقت کو نہ بھلا سکوں گا جس میں میری پیاس بجھی ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی، آنکھوں کے گوشوں میں نمی آ گئی اور ناجیہ کے وجود میں طوفان اٹھنے لگا۔ ایک بار پھر اس کا دل مچلنے لگا، ایک بار پھر اس دنیا پر اعتماد کرنے کو دل چاہنے لگا۔ وہ امٹتے ہوئے طوفانوں کو سمیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس میں وہاں رکنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ جذبوں کو بے اختیار ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ مرد کی ذات سے اس کا اعتماد اٹھ چکا تھا۔ کون جانے ابھی ایک زوردار کہکہا لگا کر وہ کہے کہ صورت بھی دیکھی ہے آئینے میں کبھی، لیکن اس کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا کہے گا وہ؟ کیا یہ وہی شخص تھا جس کا وہ انتظار کر رہی تھی؟ کیا وہ بھی آئینے کی طرح سچا ہے؟ کیسے یقین کر لوں؟ دوسرے دن انسپیکٹر پھر آ گیا اور مریض سے ملاقات کی۔ جی جناب سہیل صاحب، اب کیا حال ہے آپ کا؟ ناجیہ نے چونک کر انسپیکٹر کی طرف دیکھا۔ اس نے احتشام کی بجائے اسے سہیل کہہ کر پکارا تھا۔ وہ پھر بولا، تمہارا خیال تھا کہ پولیس بیوقوف ہے، تمہارے اصل نام کا پتہ نہیں چلا سکے گی۔ احمق ہو تم، اور تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اپنے ساتھی کا بھی پتہ بتا دو۔ تم غیر معروف صحیح، لیکن تمہارا ساتھی ڈاکہ زنی کے اور بھی کئی کیسوں میں مطلوب ہے۔ تمہارا خیال تھا کہ تم نے غلط نام بتا کر بہت بڑا تیر مارا ہے۔ نہیں آفیسر، تمہارا خیال غلط ہے، میں نے دونوں نام صحیح بتائے تھے۔ سارے مجرم ایسی ہی بیوقوفیوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن پولیس بیوقوف نہیں ہوتی۔ تم لوگ جرم کرتے ہو اور ہم تمہاری حرکتوں کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ آج تم اسپتال میں ہو، لیکن کب تک اسپتال میں رہو گے؟ آخرکار تمہیں ہماری تحویل میں آنا ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایسے علاج موجود ہیں کہ مردے بھی بولنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور تم تو ابھی زندہ ہو۔ ہاں، اگر پولیس کی مدد کرو گے تو تمہارے ساتھ رعایت ہو سکتی ہے۔ اس دوران جب تک تم اسپتال میں ہو، تمہارا ساتھی بھی گرفتار ہو جانا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تمہیں سزائے موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ دوسری شکل میں سزائے موت عمر قید میں بدل سکتی ہے، کیونکہ تمہیں قانون سے تعاون کرنے کی رعایت مل جائے گی۔ بتاؤ، محمود خان کہاں چھپا ہوا ہے؟ کون محمود خان؟ میں نہیں جانتا۔ وہی اختر شاہ جس کا ٹھکانہ کچھ عرصے قبل ایک اور بدماش کے ہوٹل میں تھا، جس کا نام غازی شاہ تھا۔ ہم نے پوری تحقیقات کر لی ہیں۔ تم دونوں کی دوستی 3 ماہ قبل ہوئی تھی
اور اس کے بعد سے تم دونوں ایک ساتھ دیکھے جاتے رہے ہو۔ غالباً ڈاکہ زنی کا منصوبہ اسی کا تھا۔ کہتے رہو انسپیکٹر، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ میری رائے ہے سہیل کہ تم محمود خان کا پتہ بتا دو۔ میں تمہاری مدد کا وعدہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے تمہیں 10-12 سال سے زیادہ کی سزا نہ ہونے دوں اور سرکاری گواہ کی حیثیت سے تم بچ جاؤ۔ دوسری صورت میں موت کی سزا یقینی ہے۔ موت اور 10-12 سال کی سزا میں فرق محسوس کرتے ہو؟ مجھے یقین ہے کہ تم عقل سے کام لوگے، انسپیکٹر نے کہا اور وہ مسکرانے لگا۔ کاش میرے پاس عقل ہوتی، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ انسپیکٹر کے چہرے پر جھنجھلاہٹ نظر آنے لگی۔ تمہاری مرضی، محمود خان تو جلد یا بدیر گرفتار ہو ہی جائے گا، لیکن پھر تمہاری موت نہیں ٹل سکے گی۔ وہ واپسی کے لیے باہر کی طرف چل پڑا۔ واپسی پر اس نے ناجیہ کو باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نرس، انسپیکٹر اسے ایک طرف لے جاتے ہوئے بولا۔ جی، ڈاکٹر ہاشم نے کہا ہے کہ اسپتال کے تمام ہی ذمہ دار لوگوں کا خیال ہے کہ تم ایک قابل اعتماد اور ذہین خاتون ہو، تمہیں پولیس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں حاضر ہوں جناب، ناجیہ نے کہا، لیکن اس کا ذہن اب بھی بھٹک رہا تھا۔ سہیل نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے انسپیکٹر کو اب بھی حقیقت نہیں بتائی تھی اور اب تو اس نے اس کے سامنے دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ بلا شبہ انسپیکٹر کی تحقیقات بھی بالکل ٹھیک تھیں۔ اس کا نام سہیل تھا اور یقیناً اس کے ساتھی کا نام محمود خان ہی ہوگا۔ کچھ عرصے قبل ہی وہ اس کے ساتھ شریک ہوا تھا اپنی تقدیر بنانے کے لیے۔ اس نے ڈاکہ زنی کا اعتراف بھی کر لیا تھا، لیکن آخر کیوں؟ اس نے مجھ پر اتنا اعتماد کیوں کر لیا ہے؟ اس اعتماد کے پس پشت جذبے کیا در حقیقت سچے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں خواب در آئے۔ انسپیکٹر چلا گیا، لیکن اس کے ذہن میں انوکھے وسوسے چھوڑ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے کندھوں پر ایک بہت بڑا بوجھ آ گیا ہو، ایک بہت بڑی ذمہ داری اسے سونپ دی گئی ہو۔ سہیل کو موت کے شکنجے سے بچانے کی ذمہ داری۔ وہ مجرم ہونے کے باوجود معصوم ہے، یا پھر بہت چالاک، بہت گہرا انسان ہے، لیکن اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کا سچ، اس کی طلب، اس کی آواز۔ ناجیہ خود کو بھنور میں پھنسا محسوس کرنے لگی اور اس سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ بڑی بے بسی محسوس کر رہی تھی، مگر اب اسے صحیح فیصلہ کرنا تھا۔ رات کو وہ اسے پھر کھانا کھلا رہی تھی اور وہ خاموشی سے تکیے کے سہارے بیٹھا بڑے اعتماد سے کھانا کھا رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اپنے گھر میں کسی اپنے کے پاس موجود ہو۔ ناجیہ کی آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں اور اس کے بعد اس نے کھانا بند کر دیا۔ اور لو، وہ بولی۔ نہیں بس، اب مزید طلب نہیں ہے، وہ بولا۔ پھر وہ بیڈ پر سنبھل کر بیٹھ گیا اور بولا، زندگی بے شمار لوگوں کے لیے، بلکہ زیادہ تر لوگوں کے لیے کس قدر پرکشش ہوتی ہے نرس۔ تمہارا اپنی زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ مسکرایا۔ مرنا تو میں بھی نہیں چاہتا، لیکن مر گیا تو زیادہ افسوس نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری موت کا کسی کو دکھ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات انسان اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ مجھے یہ سہولت حاصل ہے۔ ناجیہ کو اس بات پر دکھ ہوا، وہ خود بھی تو اسی تنہائی کا شکار تھی، اکیلے پن کے درد کو سمجھتی تھی۔ اس نے کہا، تم محمود خان کا پتہ کیوں نہیں بتا دیتے؟ فائدہ؟ تمہاری زندگی بچ جائے گی۔ نہیں نرس، ہم دونوں نے برابر محنت کی تھی۔ میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا نہ صحیح، وہ تو عیش کر لے گا۔ کم از کم اپنی پرسکون زندگی میں وہ مجھے یاد تو کرے گا، جس نے اسے کسی عذاب میں گرفتار نہیں ہونے دیا۔ کسی کے لیے کچھ کر کے مر جانے کا مزہ بھی برا نہیں ہوگا۔ نرس، میں اسے کبھی نہیں پھنساؤں گا، چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ اس کی اس بات سے ناجیہ نے سوچا کہ وہ برا آدمی صحیح، لیکن ٹھوس کردار کا مالک ہے۔ ایک اور خواہش بھی دل میں چٹکیاں لینے لگی ہے نرس۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا، مجھے خوف ہے کہ تم ناراض ہو جاؤ گی۔ نہیں، بتاؤ، نہیں ہوتی ناراض۔ محبت بھرے اس لمس کی کچھ قیمت چکانا چاہتا ہوں جو مجھے تمہارے اس وجود سے حاصل ہوا ہے۔ تمہارے نظریے کے مطابق اس لمس کے پیچھے پیشہ ورانہ جذبہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن میرے لیے یہ بہت بڑی چیز تھی۔ ایک ایسا سرور ملا ہے مجھے اس سے جس نے میری زندگی بھر کی تشنگی مٹا دی ہے۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں نرس۔ تمہاری ذات اس وقت میرے لیے ساری دنیا سے قیمتی ہے۔ اگر تم ناراض نہ ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے حصے کی وہ رقم تم لے لو جو بہت بڑی ہے۔ تمہاری زندگی پرسکون گزر جائے گی۔ میں جانتا ہوں وہ رقم جائز نہیں ہے، لیکن یہ ایک برے آدمی کی خواہش ہے۔ بولو، پوری کرو گی؟ ایک بار پھر ناجیہ کے پورے وجود میں تھر تھری دوڑ گئی۔ اب اس جذبے کو وہ کیا سمجھے؟ اس نے اظہار محبت کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے کچھ نہیں مانگا، بلکہ کچھ دینا ہی چاہتا ہے۔ یہ جذبہ کتنی ہی بڑی رقم ہو، کہیں زیادہ قیمتی ہے یہ جذبہ، بشرطے کہ سچا ہو۔ انسپیکٹر کی ہدایت جلتے ہوئے انگاروں کی مانند اس کے کانوں میں اتر رہی تھی۔
وہ دیر تک جھنجھلاتی رہی۔ اندر کی کشمکش سے وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ کچھ دیر تک اس کے وجود میں طوفان ابھرتے رہے اور اس نے ایک بار پھر دھوکہ کھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک عجیب ہی فیصلہ کر لیا جو اس سے قبل کبھی نہیں کیا تھا۔ تم یا تو خود فریب کھا رہے ہو سہیل، یا مجھے فریب دے رہے ہو۔ میں اپنی قیمت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں نے آئینہ دیکھا ہے اور آئینہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی مجھے چاہے۔ مجھے اپنی بدصورتی کا احساس ہے، اس نے کہا۔ بات تمہارے احساس کی نہیں ہے نرس، میں اپنے احساس کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ میں تمہیں بیوقوف بنانے کے لیے یہ نہیں کہوں گا کہ تمہیں کوئی میری نگاہوں سے دیکھے۔ تم لاکھوں میں ایک ہو۔ میں تو اس پیار کی بات کر رہا ہوں جو تم نے مجھے دیا ہے۔ معاف کرنا نرس، صورتیں تو قیمتاً بھی مل جاتی ہیں۔ جہاں سے چاہو اپنی مرضی کی حسین سے حسین شکل کو چھانٹ لو، لیکن جذبوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ مجھے تمہارے اندر چھپے ہوئے حسن سے پیار ہے۔ صرف فرض کی ادائیگی سے تم ایک شخص کو پاگل کر سکتی ہو، تو اگر کسی کو تمہاری پوری زندگی مل جائے تو وہ تو دنیا کا سب سے دولت مند انسان ہوگا۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شدت جذبات سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے جذبات میں بھی شدید ہیجان تھا، اور جب وہ اس ہیجان کو نہ دبا سکی تو اٹھ کر باہر نکل گئی۔ لیکن انوکھی سرگوشیاں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ ان سرگوشیوں سے وہ اپنا پیچھا نہ چھڑا سکی اور ساری رات بے کل رہی، ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہی۔ لیکن دوسری صبح وہ پرسکون تھی۔ رات بھر کے کرب نے کچھ انوکھے فیصلے کر لیے تھے۔ اس نے پیار بھرے لمس سے سہیل کو جگایا اور وہ آنکھیں کھول کر مسکرا دیا۔ کیسی طبیعت ہے؟ وہ بولی۔ بالکل ٹھیک۔ میں خواب میں تمہیں دیکھ رہا تھا، پھر خواب ہی میں نے سوچا کہ تمہاری یہ قربت بھی خواب ہے، لیکن پھر خواب ہی میں نے یہ بھی سوچا کہ جاگوں گا تب بھی تم ہی نظر آؤ گی۔ بتاؤ، میرے اس اعتماد کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، اب اٹھ جائیے، تھوڑا سا چہرہ صاف کر دوں۔ سوپ لائی ہوں آپ کے لیے، اور ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر دے رہی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جلد از جلد تمہیں تندرست دیکھنا چاہتی ہوں۔ اکتا گئی نا مجھ سے؟ ٹھیک ہو جاؤں گا تو پولیس مجھے اپنی تحویل میں لے لے گی۔ کیوں؟ یہی خیال ہے نا آپ کا؟ نہیں، میں تمہیں پولیس کی تحویل میں نہیں جانے دوں گی، اس نے پتھریلے لہجے میں کہا، اور وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ تب وہ بے اختیار ہو گئی۔ میں نہ تو تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ سکتی ہوں، نہ پھانسی کے تختے پر۔ میں بھی انسان ہوں سہیل، میں بھی تنہا ہوں۔ مجھے ٹھکرانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لوگوں نے میری بدصورتی کا مذاق ہمیشہ اڑایا ہے۔ ممکن ہے تم بھی مجھ سے مذاق کر رہے ہو، لیکن ایک بار پھر میں اسی مذاق کا نشانہ بننا چاہتی ہوں۔ آخری بار، بالکل آخری بار۔ ڈاکٹر شہلا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں انتظار کروں۔ ممکن ہے کسی کی گہری نگاہیں میرے اندر جھانک لیں۔ تم نے ایک بار پھر میرے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا ہے سہیل۔ میں اپنے کان بند نہیں کر سکتی۔ اس نے سہیل کا ہاتھ اپنی مٹھی میں لے لیا۔ میرے لیے کیا کرو گی نرس؟ نرس نہیں، ناجی کہو مجھے۔ ناجیہ ہے میرا نام۔ ناجیہ کہتے ہیں لوگ مجھے۔ ناجی، وہ پیار سے بولا۔ میں تمہیں پولیس کی گرفت سے نکال لوں گی۔ مگر کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اس ناممکن کو ممکن بناؤں گی، اپنی جان پر کھیل کر۔ نہیں ناجیہ، میں تمہیں کسی مصیبت میں گرفتار نہیں کروانا چاہتا۔ ہمارے راستے ایک ہو چکے ہیں سہیل، اب تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بولو، میرا ساتھ قبول کرو گے؟ بولو، میری بدصورتی کو نظر انداز کر کے مجھے اپنا لو گے؟ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہہ نکلی۔ تمہارا قرب میرے لیے جنت ہوگا ناجی۔ میں اس جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کاش تم جو کچھ کہہ رہی ہو وہ سچ ہو۔ ہاں سہیل، بالکل سچ ہے۔ کیا میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ تب ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ میں محمود خان سے اپنا حصہ وصول کروں گا۔ بہت بڑی رقم ہے یہ، بہت بڑی رقم، جس سے ہم اپنے سنہرے مستقبل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر، کار اور کوئی چھوٹا موٹا کاروبار۔ میں تم سے شادی کر لوں گا، پھر ہمارے بچے ہوں گے، اور سب کچھ ہو جائے گا سہیل، سب کچھ ہوگا۔ خاموش ہو جاؤ۔ اس نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ اوہ، سوپ تو بالکل ٹھنڈا ہو چکا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ اس رات وہ کافی دیر تک سہیل کے ساتھ رہی۔ باہر بیٹھے کانسٹیبل اونگھ رہے تھے۔ اس نے ان دونوں کو عمدہ کافی پیش کی تھی، جسے انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ غالباً اس طرح اس نے اپنے پروگرام کی ابتدا کر دی تھی۔ اسی رات اس نے سہیل کو 2 کیپسول بھی کھلائے تھے۔ اس کے علاوہ اس کی خوراک میں بھی نمایاں تبدیلی کر دی تھی، اور سارا دن اسے اسپتال کی غذاؤں کے بجائے بہترین مکوی غذائیں ملی تھیں، جو ناجیہ نے اپنی رہائش گاہ پر اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھیں۔
میں چاہتی ہوں کہ دوسروں کے علم میں آئے بغیر تم جلد از جلد قوت حاصل کر لو۔ یہ کیپسول انتہائی طاقتور ہیں، ساتھ ہی زود ہضم بھی۔ اور سنو، تم تھوڑی دیر کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے کی مشق بھی کرو گے۔ ضرور، لیکن اول تو کھڑکیوں میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں، اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی میں طویل عرصے تک یہاں سے کودنے کے قابل تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں نے کچھ اور سوچ لیا ہے۔ کیا مجھے نہیں بتاؤ گی؟ کیوں نہیں، تم چند روز میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ گے اور ہم اس دروازے سے ہی باہر چلیں گے۔ اور یہ محافظ، سہیل نے کہا، ان کے لیے میں نے آج ہی سے بندوبست شروع کر دیا ہے۔ رات کی ڈیوٹی میں یہی دونوں سپاہی ہوتے ہیں۔ میں نے انہیں عمدہ کافی پلائی ہے جسے یہ بھول نہیں سکیں گے، اور آج کے بعد ہر رات یہ کافی انہیں ملتی رہے گی۔ اور اس رات، جس رات ہم یہاں سے جائیں گے، کافی میں ایک ایسی بے رنگ بے مزہ دوا ہوگی جو انہیں محسوس نہیں ہو سکے گی، اور وہ 4-5 گھنٹوں کے لیے دنیا سے بے خبر ہو جائیں گے۔ سہیل کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے مسرور لہجے میں کہا، اور تم میرے لیے اتنے خطرات لوگی ناجی؟ میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ شاید میری تقدیر کی گردشیں ختم ہو گئی ہیں، تم نے ایک بار پھر میری روح زندہ کر دی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ناجیہ نے یہ آنسو خشک کر لیے۔ بس اب جذباتی نہ بنو، ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں۔ تمہارا قیام طویل بنانے کے لیے میں آج سے تمہارے چارٹ میں تبدیلیاں بھی کروں گی۔ یہ طاقتور کیپسول تمہیں ہلکا سا بخار کر دیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بخار تمہارے لیے ضروری ہے تاکہ ڈاکٹر ہاشم، جو تمہارے معالج ہیں، انسپیکٹر سے کہہ دیں کہ تم ابھی بہت کمزور ہو۔ آؤ اٹھنے کی کوشش کرو۔ محافظ بھی نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ ناجیہ کے سہارے نیچے اتر آیا اور بستر سے کئی قدم دور تک اس کے ساتھ پیدل چلا۔ ناجیہ اس کی کیفیات نوٹ کر رہی تھی۔ کوئی خاص بات تو محسوس نہیں کی؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب بھی موقع ملے، یعنی محافظ ہماری طرف متوجہ نہ ہو، تو اپنے ہاتھوں پیروں کو جنبش دیتے رہو، اس سے دوران خون بحال ہوگا۔ اب میں چلتی ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ وہ باہر نکل گئی اور سہیل پرخیال نگاہوں سے دیر تک دروازے کو دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، ایک گہری پرجوش محبت مل جانے کے خیال سے، یا شاید اپنی خوش آئند زندگی کے تصور سے، جب وہ ایک انتہائی دولت مند آدمی ہوگا، ایک شاندار زندگی کا مالک۔ ناجیہ کی کوششیں جاری رہیں۔ دوسری صبح اس کے بخار کو دیکھ کر ڈاکٹر ہاشم نے تشویش کا اظہار کیا اور اس نے چند دوائیں تجویز کیں اور ڈاکٹر شہلا سے کہا، میرے خیال میں اس کے ذہن پر برا اثر پڑا ہے۔ مجھے انسپیکٹر کو ہدایت کرنا پڑے گی کہ جب تک یہ زیر علاج ہے اسے پریشان نہ کرے۔ کچھ اور نئی دوائیں ناجیہ کے حوالے کر دی گئیں، لیکن ان کے بجائے ناجیہ اسے طاقت کے انجیکشن دیتی رہی۔ غذاؤں کی تبدیلی بھی بحال رہی، لیکن یہ بات ان دونوں کے درمیان ہی تھی۔ یہ معاملات جاری رہے۔ سہیل کا اس پر خاطر خواہ اثر ہو رہا تھا، اس کی صحت بحال ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں گھنٹوں مشورے کرتے رہتے۔ سہیل کی فرمائش پر ناجیہ نے نچلی منزل تک کے سارے راستے اور ان پر موجود لوگوں کی فہرست اور اسپتال کے دوسرے معاملات سے آگاہ کر دیا تھا۔ 7ویں دن ناجیہ نے اس کے زخم پر نئی پٹی کی تو خوشی سے کھل اٹھی اور مسرت بھرے لہجے میں بولی، انتہائی اطمینان بخش، زخم بھر چکا ہے اور اس پر باریک کھرنڈ آ گیا ہے۔ ہمیں چند چیزوں کی ضرورت پڑے گی ناجیہ، مثلاً بعد میں استعمال ہونے والی دوائیں، لباس کا ایک جوڑا وغیرہ۔ تم فکر کیوں کرتے ہو، سارے انتظامات میں کر لوں گی۔ اچھا، ایک بات اور بتاؤ۔ ہاں بولو۔ اسپتال سے نکلنے کے بعد ہم سفر کیسے کریں گے؟ بالکل فکر مند نہ ہو، ساری رات باہر ٹیکسیاں چلتی رہتی ہیں۔ ہم یہاں سے سیدھے ریلوے اسٹیشن چلیں گے اور وہاں سے دوسری ٹیکسی کے ذریعے وہاں جہاں تم جانا چاہو۔ ٹھیک ہے، یہ مناسب بات ہے۔ اور بات رہ گئی لباس کی، تو میں تمہارا سائز لے کر نیا لباس خرید لوں گی۔ بہت شکریہ، مگر تم نے یہ نہیں بتایا سہیل کہ یہاں سے نکل کر ہم کہاں جائیں گے؟ پہلے اس جگہ جہاں میرا دوست محمود خان موجود ہے، اس کے بعد ان خوابوں کی وادیوں کی جانب جو ہمارے تصور میں پوشیدہ ہیں، سہیل نے جذباتی لہجے میں کہا، اور ناجیہ گہری حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کاش سہیل تم سچ بول رہے ہو، کاش تم میرے اس انتظار کی حد ہو، کاش تم اسی آئینے کی طرح سچے ہو جو مجھے میری حقیقت بتا دیتا ہے۔ کس سوچ میں ڈوب گئی ناجیہ؟ کچھ نہیں، میں بھی بس انہی خوابوں کی وادیوں کو دیکھ رہی تھی جو تمہارے قدموں میں چھپی ہوئی ہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، قدموں میں نہیں، میرے دل میں دیکھو، سہیل بولا اور اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لے لیے۔ اس رات تقدیر کو کئی فیصلے کرنے تھے۔ ناجیہ نے محافظوں کو کافی دی جسے انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ یہ کئی راتوں کا معمول تھا، اس لیے شک و شبہ کا کوئی پہلو نہیں تھا۔ پھر وہ کافی کی ٹرے لیے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔
سہیل اس کے انتظار میں پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر سہیل نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن ناجیہ نے اسے روک دیا۔ ابھی نہیں، محافظوں کو 10 منٹ دینے پڑیں گے، وہ بولی۔ سہیل خاموشی سے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اس دوران ناجیہ نے لباس کا بنڈل نکال لیا اور شلوار کے نیفے میں ازاربند ڈالنے لگی۔ لباس درست کر کے اس نے ایک جگہ رکھا اور چند منٹ کے انتظار کے بعد مسکراتے ہوئے باہر آ گئی۔ دونوں محافظوں کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں۔ کافی کی پیالیاں اٹھا کر وہ جلدی سے اندر داخل ہو گئی۔ پھر اس نے سہیل کو لباس پہننے میں مدد دی۔ سہیل کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ناجیہ نے کنگھے سے اس کے بال درست کیے۔ اس وقت 12:30 بجے تھے اور چاروں طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ وہ سہیل کو سہارا دے کر باہر نکل آئی۔ باہر نکل کر اس نے دروازہ بند کر دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس کے بعد وہ سنسان راہداری سے گزر کر سیڑھیوں تک آئے۔ ناجیہ نے سہیل کا سارا بوجھ اپنے اوپر لیا ہوا تھا۔ اسے احتیاط سے اتار کر نیچے لائی اور عقبی راستے سے ہوتے ہوئے اس سمت چلنے لگی جہاں اس کی رہائش گاہ تھی۔ پھر کچھ لمحوں کے لیے اس نے سہیل سے اجازت چاہی اور اسے ایک تاریک جگہ پر کھڑا کر کے خود برق رفتاری سے اپنی رہائش گاہ میں چلی گئی۔ ضروری چیزیں اس نے پہلے ہی پیک کر رکھی تھیں، جن میں سہیل کے لیے بعد میں استعمال ہونے والی دوائیں اور چند لباس وغیرہ تھے۔ پھر وہ دوبارہ سہیل کے پاس آ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں، سہیل نے خود اعتمادی کے ساتھ جواب دیا۔ آؤ، اب ہم اس راستے سے باہر چلیں گے۔ یہ راستہ اسپتال کی عام گزرگاہ سے ہٹ کر ہے۔ اس نے سہیل کا بازو اپنی گردن میں ڈال لیا اور اسے سہارا دیا اسپتال سے باہر لے آئی۔ وہ جانتی تھی کہ ٹیکسیاں اب کہاں مل سکتی ہیں۔ اکثر ڈرائیور اپنی ٹیکسیوں میں سو رہے تھے۔ ایک ٹیکسی کے قریب پہنچ کر ناجیہ نے سوتے ہوئے ڈرائیور کو آواز دی تو وہ جاگ کر مستعد ہو گیا۔ اسٹیشن چلو گے؟ جی، ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھول دیا اور ٹیکسی اسٹیشن جانے والی سڑک پر دوڑنے لگی۔ دونوں خاموش تھے، بولنے کی کوشش بھی کرتے تو آوازوں پر قابو نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسٹیشن پہنچ گئے۔ ٹیکسی واپس مڑ گئی تھی۔ ناجیہ نے چاروں طرف دیکھا۔ مسافر خانے میں سارے لوگ سو رہے تھے۔ وہ دونوں دبے قدموں آگے بڑھ گئے اور جب یقین ہو گیا کہ کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں ہے تو واپس ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف مڑ گئے۔ اب ٹیکسی ڈرائیور کو راستہ سہیل نے بتانا تھا۔ راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ نہ جانے دونوں کے ذہنوں میں کیا کیا خیالات تھے۔ بہرحال وہ اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں زیادہ تر عیسائیوں کی رہائش تھی اور ان میں فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ ایک عمارت کے سامنے ٹیکسی رکوا کر ناجیہ نے سہیل کی ہدایت کے مطابق ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور پھر وہ اس عمارت کی طرف چل پڑے۔ ایک تنگ سی گلی سے گزر کر وہ دونوں سڑک پر آئے۔ اس کے بالکل کنارے کی بلڈنگ کے بڑے دروازے کی 2 سیڑھیاں عبور کر کے وہ ایک احاطے میں پہنچ گئے۔ عمارت 3 منزلہ تھی اور اس کے زینے لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ پہلی منزل، سہیل نے کہا۔ اس مسلسل بھاگ دوڑ نے سہیل کو تھکا دیا تھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ بہرحال پہلی منزل کی راہداری کے تیسرے دروازے پر پہنچ کر سہیل نے کال بیل پر انگلی رکھی۔ 2-3 بار کال بیل بجانے پر اندر روشنی ہو گئی اور پھر بند دروازہ کھل گیا۔ تیز روشنی میں ناجیہ نے ایک طویل القامت مرد کو دیکھا جو سلیپنگ سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے پیچھے گہرے سبز گاؤن میں لپٹی ہوئی بکھرے بالوں والی ایک 28-30 سالہ عورت تھی جس کے ہونٹوں پر سرخی جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے بے یقینی کے انداز میں سہیل اور ناجیہ کو دیکھا۔ پھر مرد کے حلق سے پھٹی پھٹی سی آواز نکلی، ارے سہیل، میری جان، میرے دوست، آؤ اندر آؤ، تم آ گئے، آخرکار تم آ گئے۔ میں نے نائلہ کو، میرا مطلب ہے بھابھی کو یہ بات بتا دی تھی کہ آخرکار تم پولیس کی تحویل سے نکل آؤ گے۔ مرد کی آواز بہکی بہکی سی تھی۔ وہ جیسے مشینی انداز میں بول رہا تھا۔ کسی خوف، کسی ہیجان کے تحت سہیل نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر تیز روشنی میں ناجیہ نے بخوبی دیکھا تھا کہ نائلہ نے واپس مڑتے ہوئے اپنے چہرے سے لپسٹک کے دھبے صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ آؤ ناجی، سہیل نے تھکی تھکی آواز میں کہا اور ناجیہ اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ طویل القامت نے دروازہ بند کر دیا۔ تبھی جیسے سبز گاؤن والی عورت کو ہوش آ گیا، اس نے ایک ہلکی سی چیخ ماری اور دوڑ کر سہیل سے لپٹ گئی۔ سہیل، میری جان، میری زندگی، میری روح، تم نے تو مجھے زندہ درگور کر دیا تھا۔ تمہاری جدائی کا ہر لمحہ میرے لیے موت تھا۔ اس نے سہیل کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ میں زخمی ہوں نائلہ، میرے اوپر وزن مت ڈالنا۔ آؤ میری جان، آؤ۔ اس نے سہارا دے کر سہیل کے ساتھ اندر قدم بڑھا دیے۔ طویل القامت شخص نے ناجیہ کے ہاتھ سے سامان لے لیا اور پھر اس نے ناجیہ کو بھی اندر چلنے کی پیشکش کی۔ ناجیہ تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے دل نے لرزنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی چھٹی حص اسے وہی پرانی داستان سنا رہی تھی جو اس کی زندگی سے گہرا تعلق رکھتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں وہ عورت سہیل کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ سہیل نے ناجیہ کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، قطعی بدلی ہوئی مسکراہٹ جو ناجیہ کے لیے اجنبی تھی۔
اس مسکراہٹ میں وہ معصومیت نہیں تھی۔ سوری ناجیہ، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے جذبات کا احترام نہیں کر سکا، تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکا۔ نائلہ سے ملو، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا دوست محمود خان۔ یہ ناجیہ ہیں، میرے فرار میں میری معاون، اس اسپتال کی نرس جس میں مجھے داخل کیا گیا تھا۔ اصل میں ان کی شکل صورت دیکھ کر ہی یہ پلان میرے ذہن میں ابھرا تھا۔ شاید فرار کی کوئی دوسری کوشش کامیاب نہ ہوتی۔ مجھے یقین تھا کہ اس بدصورت نرس کو کوئی منہ نہ لگاتا ہوگا اور یہ محبت کے ان حسین لمحات کی متلاشی ہوگی جو اس عمر کا خاص تقاضا ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرے خیال میں یہ بہترین معاون ہوگی۔ اور یہ تو تم لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ کالج کے زمانے میں نے بہترین اداکاری کے انعامات حاصل کیے ہیں۔ اصل میں انسان کو ہر دور میں اداکاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ محترمہ میرے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگیں اور انہی خوابوں کے بھنور میں پھنسی ہوئی یہ خاتون یہاں تک آ گئیں۔ بہرحال میں ان کا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ مس ناجیہ، اب آپ جا سکتی ہیں۔ جا سکتی ہیں؟ محمود خان نے تعجب سے کہا۔ ہاں، اب ان کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے تو انہیں مزید تکلیف کیوں دی جائے؟ مگر یہ میری ضرورت تو بن سکتی ہے نا؟ محمود خان نے مکروہ مسکراہٹ سے کہا۔ نہیں یار، دنیا بہت وسیع ہے، ہو سکتا ہے کوئی بیوقوف ان کی زندگی کا ساتھی بننے پر آمادہ ہو ہی جائے۔ کم از کم ان کے قرض کی کوئی ادائیگی تو کرنے ہی دو، سہیل نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ نہیں سہیل، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ کیا یہ یہاں سے واپس جا کر پولیس کو ہمارے بارے میں اطلاع نہیں دے گی؟ محمود خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ ایسی حماقت کبھی نہیں کرے گی۔ یہ قاتل کے فرار میں معاون ہوئی ہے، پولیس اسے ساری زندگی جیل میں سزا دے گی۔ اس بات کو تو یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوگی۔ نائلہ ڈارلنگ، مجھے سگریٹ سلگا دو، سہیل نے بیوی سے کہا اور ناجیہ کی طرف رخ کر کے بولا۔ بہترین طریقہ یہ ہے مس ناجی کہ تم اسپتال واپس جاؤ اور تھوڑی سی کافی خود بھی پی کر بے ہوش ہو جاؤ۔ اس طرح یہ ظاہر ہوگا کہ یہ کام اسپتال سے باہر کے کسی آدمی کا ہے، اور یوں تم پولیس کی نگاہوں میں مشکوک ہونے سے بچ جاؤ گی، ورنہ تم ان پولیس والوں سے واقف نہیں ہو۔ خاص طور پر ایک پولیس مین کے قاتل کی معاونت کرنے والے کو وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ بس اب جلدی کرو، ورنہ گزرتے ہوئے لمحات تمہارے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوں گے۔ میرا یہ شیطان صفت دوست تمہیں بہت بری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے خیال میں ہر جوان عورت ہر حالت میں عورت ہوتی ہے۔ تمہارے پاس واپسی کا کرایہ تو ضرور ہوگا۔ ناجیہ تیزی سے واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ڈرائنگ روم سے باہر آ کر اس نے باہر جانے والا بند دروازہ کھولا اور نیچے جانے والی سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، چال میں بھی کوئی لغزش نہیں تھی۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، وہ باتیں جو سہیل کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی یا نہیں کر سکی تھی۔ یہ انجام میرے لیے اجنبی نہیں ہے سہیل، میں نے تو بہت بار یہ زخم کھائے ہیں، لیکن یہ آخری زخم تھا، اور مجھ سے محبت کا ناٹک رچانے والے تم آخری مرد تھے۔ البتہ تم جیسے لوگوں سے انتقام لینے کے لیے بنیاد تم ہی سے پڑی ہے۔ اس سے پہلے والوں کو میں معاف کرتی رہی ہوں، لیکن تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ یہ بات میں نے اسی وقت سوچ لی تھی جب انسپیکٹر نوریز نے مجھے اپنی اسکیم بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ نرس، قانون کی مدد کرنا ہر شہری کا فرض ہے۔ تمہارے بارے میں نے جو کچھ سنا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم ایک نیک دل اور شریف النفس خاتون ہو، اور اسی بنیاد پر میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ قانون کی مدد کرو۔ یہ شخص جو تمہاری زیر نگرانی ہے قاتل بھی ہے اور ڈاکو بھی۔ اس کا ساتھی رقم لے کر فرار ہو گیا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اگر تم اس شخص کو اعتماد میں لے کر اسے فرار ہونے کا موقع دو اور اس کی معاونت کرو تو ہم اس کے ساتھی تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ تمہارا قانون کے ساتھ تعاون ہوگا جس کے لیے قانون تمہارا بے حد شکر گزار ہوگا۔ اور اسی وقت میں نے یہ فیصلہ کیا تھا سہیل کہ اگر تم مجھ سے مخلص ہوئے تو میں تمہارے ساتھ زندگی کی ان شاہراہوں پر چل کر بہت دور نکل جاؤں گی، تمہیں اتنا پیار دوں گی کہ کائنات کے خزانوں میں بھی نہ ہوگا۔ لیکن اگر تم بھی عام مردوں کی طرح دھوکے باز نکلے تو پھر پہلی اور آخری بار میں اس مرد سے انتقام لوں گی، اور تم نے آخرکار مجھے مجبور کر ہی دیا۔ وہ دونوں گلیاں طے کر کے سڑک پر نکل آئی اور پھر اس کی نظریں بھٹکنے لگیں۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے موبائل فون نکالا اور اس پر وہ نمبر ڈائل کرنے لگی جو اسے انسپیکٹر نوریز نے دیا تھا۔ ہاں انسپیکٹر صاحب، آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے اسے فرار کرا دیا ہے اور اس کے ساتھ آ کر اس کی رہائش گاہ دیکھ لی ہے۔ یہاں اس کا ساتھی محمود خان اور بیوی نائلہ موجود ہیں۔ اوہ سسٹر ناجیہ، کون سی جگہ ہے؟ انسپیکٹر کی پرجوش آواز سنائی دی اور وہ اسے یہاں کا پتہ بتانے لگی۔ آپ یہاں پہنچ جائیں، میں آپ کی رہنمائی کروں گی۔ بس 10 منٹ، صرف 10 منٹ۔ انسپیکٹر نے فون بند کر دیا
اور ناجیہ نے بے رحمی سے مسکراتے ہوئے موبائل فون آف کر دیا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور آنکھوں میں فتح و کامرانی کی چمک تھی۔ پھر وہ پولیس کا انتظار کرنے لگی۔ انسپکٹر حسب وعدہ پہنچ گیا۔ آپ خیریت سے تو ہیں مس ناجیہ؟ جی سر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس سامنے والی گلی میں کونے کی بلڈنگ کی پہلی منزل کے تیسرے فلیٹ میں اس نے انسپکٹر کو پتہ سمجھا دیا اور انسپکٹر برق رفتاری سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ پھر وہ تاریک و تنگ گلی میں آگے بڑھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں سے ایک بڑبڑاہٹ سی نکل رہی تھی۔ دوا جے نئی سی درد دی، جب درد کی دوا ہی نہیں، کیتا سی پیدا درد کیوں؟ تو درد پیدا ہی کیوں کیا؟ جگ سارئی جے بے درد سی، جب ساری دنیا ہی بے درد ہے، تے درد سی ہمدرد کیوں؟ تب درد ہے ہمدرد کیوں؟ کوئی تے ایسا دل بنا، کوئی تو ایسا دل بنا، دکھڑے سنے دلگیر دے، جو ٹوٹے دل کے دکھڑے سنے۔ لوہو قلم دیا مالکا، لوہو قلم کے مالک، صدقے تیری تحریر کے صدقے۔